नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। नाज़रीन आज दो नुक्ते हैं जिस पर हमने प्रोग्राम में काफ़ी तफसीलन गुफ्तगू करनी है और मैं चाह रहा था कि इन दो नुक्तों पर गुफ्तगू काफ़ी डिटेल में हो जाए और हकीकत पसंदाना हो जाए, जिसकी वजह से आज के शो में कोई सियासतदान मैंने नहीं इन्वाइट किया। हम तफसीलन ज़रा इन दो अहम नुक्तों पर गुफ्तगू करेंगे। एक पार्लियामेंट की करारदाद और उसके बाद ड्रोन हमले हो रहे हैं, तो ये इनको रोका कैसे जा सकता है। थोड़ी देर पहले आपने अपनी स्क्रीन पर देखा होगा कि बयान फ्लैश कर रहा था चौधरी निसार साहब का कि पार्लियामेंट का काम था करारदाद पास करना और इसकी जामिन अब पाकिस्तान आर्मी है। तो अगर जी जामिन पाकिस्तान आर्मी है तो क्या करें, या पाकिस्तानी फौज है तो क्या करें, वो गिरा दें ड्रोन को, तो फिर उसके बाद कौन जामिन होगा, जो बाद के हालात वाक़यात होंगे। ज़रा इस पर हम बात करेंगे, कुछ हकीकत पसंदाना गुफ्तगू, और फिर अमरीकी इमदाद जिसका बहुत ज़्यादा कहा जा रहा है कि जी कशकोल तोड़ दें, और काफ़ी हलकों में कहा जा रहा है कि अमेरिका को आप सेम लेवल पर आके बात करें, क्या ज़रूरत है इतना बैकफुट पर रहने की। ये हकीकत क्या है, किस हद तक अमेरिका को नाराज़ करके अमेरिका की इमदाद को ठुकरा कर पाकिस्तान सर्वाइव कर सकता है। इन तमाम चीज़ों पर हम गुफ्तगू करेंगे। बहुत ही एक ज़बरदस्त किस्म का मेरे पास आज पैनल मौजूद है। डॉक्टर रिफत हुसैन साहब तशरीफ़ रखते हैं, आप प्रोफेसर ऑफ सिक्योरिटी स्टडीज़ एट कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आप हमारे साथ शो में मौजूद हैं। AVM रिटायर्ड शिदात चौधरी साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, आप डिफेंस एनालिस्ट हैं। शिदात चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मोहित पीरज़ादा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप एंकर पर्सन हैं, एनालिस्ट भी हैं। मोहित पीरज़ादा साहब आपका बहुत शुक्रिया। रिफत साहब आपसे मैं शुरू कर रहा हूँ। अब पार्लियामेंट की करारदाद आई और पहले तो कहा जाता था कि जी इस हुकूमत की बड़ी क्रेडिबिलिटी ख़राब है, जो कहते हैं वो उसके खिलाफ हो जाता है। पार्लियामेंट की करारदाद थी, फिर ड्रोन हमले होना शुरू हो गए हैं और आज हर जगह सवाल यह है कि क्या करें। चौधरी साहब ने कह दिया जी जामिन तो फ़ौज है, अगर पार्लियामेंट ने करारदाद पास की है तो जामिन फ़ौज है, क्या किया जाए। मेरा ख्याल है कि ये कहना कि ये फ़ौज इसकी जामिन है, ये मेरा ख्याल है कि हक़ाइक़ के बिल्कुल बरक्स है। पार्लियामेंट ने अगर करारदाद अगर पास की है और अच्छी बात है, उसमें बहुत अच्छी बातें की गई हैं, तो उसकी ज़िम्मेदारी हमारी कलेक्टिव ओनरशिप की है। सदर पाकिस्तान जो कि सुप्रीम कमांडर हैं, कमांडर इन चीफ़ है पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस के, उनकी भी इतनी ज़िम्मेदारी है जितनी कि सियासी क़यादत की है। अगर सियासी क़यादत की तरफ से कोई फ़ैसला ये किया जाता है कि ड्रोन अटैक्स को आप रोकें, और उसके लिए अगर फ़िज़ाइया को या पाकिस्तान के एयर डिफेंसेस को ये कहा जाता है कि आप उनको मुनक़ते करने की कोशिश करें, अगर वो चीज़ वो नहीं होती है तो फिर आप ये कह सकते हैं कि फ़ौज की तरफ से कोताही हुई है। लेकिन इस किस्म का सियासी बयान मेरे ख्याल में हमें नहीं देना चाहिए। चौधरी साहब आजकल तंज़िया गुफ्तगू भी बहुत करते हैं, इसलिए तो नहीं कह दिया कि वो सारे के सारे मामला ही फ़ौज के हाथ में, तो आप ही ज़ामिन है, आप ही। मेरा ख्याल है कि नहीं, जो भी कहा हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें कम अज़ कम हकीकत पसंदी से इस चीज़ का जायज़ा लेना चाहिए कि एक्चुअली हो क्या रहा है। दूसरी बात यह है कि हमारे इल्म में ये भी बात आ रही है कि कुछ जो ड्रोन अटैक्स थे वो उनकी कुछ एक्शनेबल इंटेलिजेंस थी, उसके ऊपर बारे में प्री प्रोग्राम थे, और शायद हो सकता है कि कैरी साहब की जॉन कैरी की वापसी के बाद जो शदीद एहतियात पाकिस्तान की तरफ से किया गया, जो गम गुस्से का इज़हार किया गया, उसके नतीजे में हो सकता है कि अमेरिका अपनी इस पॉलिसी के ऊपर नज़रसानी करे। अगर अमेरिका, मैं ये भी बात कहूँगा, अगर अमेरिका नज़रसानी नहीं करता तो उस वक्त फिर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के पास दो रास्ते हैं। एक तो ये है कि वो ड्रोन अटैक्स को फिजिकली इंटरडिक्ट करने की कोशिश करे, उसके नतीजे कुछ भी निकले। दूसरी बात यह है कि फिर अमेरिका के साथ दोबारा एंगेज करें, उनको कहे जी कि हम इस वक्त तक इंतज़ार करेंगे, अगर आप इनको बंद नहीं करते हैं, अगर आप इनको मुनक़ते नहीं करते हैं तो फिर हम अपना राइट रखते हैं कि हम जो भी हमारी रिस्पॉन्स होगी वो हम आपको बता देंगे। मेरा ख्याल है कि ये दो टोक बात करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है इट इज़ टू अर्ली टू से कि कल दो चार दिन पहले करारदाद पास हुई है और अमली तौर पर उसका नतीजा को हमारे सामने आ जाएगा। ये मेरी ज़ाती राय है। बड़ी कम्युनिकेट तो हो गया है ना अमेरिका को कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में करारदाद मंजूर हो गई। नहीं, देखिए ना, फिर दूसरी बात यह कि अगर ये बात सही है, जैसे कि बहुत सारे लोग ये कहते भी हैं कि ड्रोन अटैक्स जो पाकिस्तान की मर्जी के साथ भी होते हैं, तो फिर हमारा भी तो उसके अंदर कोई अमल दखल है ना। तो हुकूमत को ये चीज़ वाज़ेह करनी चाहिए कि हमारा अमल दखल क्या है, और अगर नहीं है तो फिर उसको रोकने के लिए कौन सा लाया अमल है जो हमें इख्तियार करना चाहिए। तो पार्लियामेंट ने आपको एक फ्रेमवर्क दिया है, उसके नतीजे में एक एक्शनेबल पॉलिसी भी लाना ये आपकी जिम्मेदारी है। शिदात चौधरी साहब, जब पाकिस्तान के फ़ज़ाइया के चीफ बाकायदा तौर पर उन्होंने मीडिया पर आकर कहा, पहले तो सिर्फ एक बयान उनका चलता था कि जी हम गिरा सकते हैं, हुकूमत हमें कह दे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी फिर उसका जो फॉल आउट होगा, हो सकता है अमेरिका अपने ड्रोन्स को गार्ड करके भेजे, हो सकता है कि वो फिर बाकायदा कार्रवाइयाँ करे ड्रोन हमलों की जगह, उसके लिए क्या तैयार हैं। ये कहा गया और रिपोर्ट हुआ कि पार्लियामेंटेरियन खामोश हो गए जब उन्होंने ये सवाल उठाया। तो क्या वाकईतन उसके अलावा कोई चारा नहीं है कि पाकिस्तान दो टोक बात कर सकता है जो डॉक्टर रिफत कह रहे हैं, या नहीं कर सकता। देखिए शाहजेब, आई थिंक सबसे पहले तो हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि उस दिन जो पार्लियामेंट की जॉइंट रेजोल्यूशन जिसने रिफ्लेक्ट किया 10-11 घंटे की जो वो उनकी डिस्कशन हुई, ये तो एक अच्छी चीज़ थी कि दोनों साइड्स उस दिन मिल के उन्होंने अपने अपने जो ख़दशात थे, जो उनके दिलों में सवाल थे, वो उन्होंने पूछे और बड़ी हद तक इन्फॉर्मेशन आपस में एक्सचेंज हुई। अब उसके बाद जॉइंट रेजोल्यूशन आ गई। मेरा सिर्फ अगर कोई इसमें नेगेटिव पहलू नज़र आता है तो वो ये है कि एक तो 11 घंटे के बाद हमने ऐसे नुकात वहाँ पे शामिल किए और उनको इंक्लूड किया
جو کہ غالباً 11 گھنٹے سے زیادہ وقت لینا چاہیے تھا ان چیزوں کو بیچ میں لانے. مثال کے طور پہ ایک تو بڑی اچھی جو سب سے پازیٹیو چیز تھی کہ امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو ری ڈیفائن کیا جائے. وہ سب سے میں سمجھتا ہوں کہ پرنسپل اور فنڈامنٹل چیز ہے اس ساری ریزولوشن کی, اور وہی سٹارٹنگ پوائنٹ ہے ہمارے باقی تمام معاملات کا. دوسری جو چیز ہے جو ڈرون کی بات کر رہے ہیں, ڈرون اس کا ایک سب سیٹ آتا ہے. یعنی ڈرون کو جب آپ دیکھیے پچھلے اتنے سالوں سے یا پچھلے کچھ عرصے سے جب تک ہم نے ڈرون کو ایک ہائپ دی ہے کہ ڈرون جو ہے ہماری خود مختاری اور ساورنٹی کا وہ ہے, بیٹریل ہے, وہ آتے ہیں یہ حملے کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ, لیکن ہم نے یہ کبھی ساتھ نہیں دیکھا کہ کیا اس کے اندر پاکستان کا جو وار آن ٹیرر کا کنٹریبیوشن ہے, چاہے وہ انٹیلیجنس ایکسچینج کی شکل میں ہے یا پاکستان کی اسی مشن کی جو کہ جوائنٹ مشن ہے, اس کو سپورٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اچھا, یہ سوالات اور یہ وہ ایسی چیزیں تھیں جو کہ کیونکہ پبلک لیول کے اوپر اویئرنیس نہیں تھی اور میڈیا میں اویئرنیس نہیں تھی, تو یہ سوال بار بار اٹھایا جاتا تھا کہ ڈرونز جو ہیں یہ اس قسم کی تباہی مچا رہے ہیں اور پاکستان کی سوورنٹی کو وائلیٹ کرتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب تک آپ یہ ڈٹرمن نہیں کرتے کہ امریکہ دوست ہے یا دشمن, پہلا سوال. دوسرا, اگر دوست ہے تو کس نوعیت کا دوست ہے. تیسرا, اس قسم کے دوست کے ساتھ کس قسم کے تعلقات استوار کرنے ہیں. وار آن ٹیرر ہماری جنگ ہے یا امریکہ کی جنگ ہے. اگر ہماری جنگ ہے تو ہم نے اس میں سے کتنا حصہ لینا ہے, ہمارا رول کیا ہوگا, امریکہ کا رول کیا ہوگا. یہ چیزیں جب تک ڈیفائن نہیں ہو جاتی ہیں اس وقت تک آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ڈرونز کی ایک ٹیکٹیکل استعمال ہو رہا ہے اس کو فوراً بند کر دیا جائے کیونکہ ہماری ریزولوشن پارلیمنٹ کی ہے. بٹ اس میں ایک اہم نقطہ ہے, میں چھوٹی سی چیز بتاؤں, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا آپ کی جوائنٹ ریزولوشن ہے, اٹ از ناٹ اے بائنڈنگ لا. جب تک کہ کیبنٹ اس کو بیٹھ کے اس کو سینکٹیفائی نہیں کرتی ہے, اس کے اندر پلانکس نہیں بناتی پالیسی کے, جب تک اس کو امپلیمنٹیبل اسٹریٹجی میں نہیں تبدیل کیا جاتا. اور وہ تب ہوگا جب آج جان کیری واپس گئے ہیں یا کل گئے ہیں اور اس کے بعد اب ہلری کلنٹن آتی ہیں, وہ بیٹھ کے اس کے بیسس کے اوپر اب ظاہر ہے کہ کام چلے گا, چلا دیکھا جائے گا کہ اب اس کے اور بھی طریقے ہیں, اس کو پوائنٹ کو کنونس کیا جا سکتا ہے ان کو کہ بھائی ڈرونز کسی کو سرو نہیں کر رہے ہیں. محیط کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, بٹ مجھے ایک بات بتا دیں, آپ یہ جو آپ ڈیفائن کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ جی آپ الائے ہیں یا آپ اینیمی ہیں, کیا ایسا ہی ہے کہ یہ ٹاپ لیول تک ڈیفائن نہیں ہے یا یہ عوام کو نہیں بتایا ہوا؟ کیونکہ اگر یہ طے ہے کہ پاکستان کی بیسس سے ڈرون اڑتے ہیں تو پھر تو ڈیفائنڈ ہو گیا نا کہ جی ہم دوست ہیں, ہم دشمن نہیں ہیں. عوام کو ہم نے کچھ اور بتایا ہوا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی ابہام تھا پہلے تو اب تو وہ بھی کلیئر ہو کے آ گیا کہ کہاں تک. 2 مہینے پہلے انسیڈنٹلی شمسی بیس کو بند کرنے کی بات کی گئی تھی, 2 مہینے پہلے کی بات ہے. یہ ریمنڈ ڈیوس کے فوراً قصے کے بعد جو اس کے جو یہاں پہ ان کے سی آئی اے کے آپریٹرز ہیں ان کو کم کرنے کی بات ہوئی, اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ شمسی بیس کو بھی فوراً بند کر دیا جائے. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ درمیان میں شمسی بیس کو مکمل طور پہ بھی بند کر دیا گیا تھا, کیونکہ دیکھیے جب ان کے پاس افغانستان اویلیبل ہے, ان کے پاس جلال آباد ہے, بگرم ہے, یہ جہاز تو بڑی دیر تک دور تک فلائی کر سکتے ہیں نا یہ جو ڈرونز ہیں. اس لیے کوئی ان کا مسئلہ نہیں ہے کہ وہاں سے آپریٹ کریں یا پاکستان کے اندر سے آپریٹ کریں, یہ ایک میننگ لیس چیز ہے, لیکن اس کو کلیریفائی کرنا سمبولک سگنیفیکینس نہیں ہے کہ جی آپ ہی کے ملک سے تو اڑاتے ہیں. وہ ایک سینیٹر ہیں, وہ 2-3 دفعہ کہہ چکی ہیں. کہا جا سکتا ہے, اور اس کی ایکسپلینیشن جو آپ کے ایئر چیف نے دی کہ یہاں سے ہم صرف سرویلنس ڈرون کی اجازت دی ہوئی ہے, اور یہ بھی سچ بات ہے کہ ہم نے صرف سرویلنس ڈرون کی اجازت ہی دی ہوئی ہے. اچھا, تو یہ سوالات ہیں جو کہ یہی چیزیں ہیں جو کہ امریکہ کے ساتھ بیٹھ کے ان کو ڈٹرمن کرنا ہے اور ان کی ایک پوری کلیئر تصویر سامنے لے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, 2 نقطے ہیں جو ابھی تک ریز ہوئے ہیں. ایک رفعت صاحب کا ہے کہ جی اگر ایک حد تک بات نہیں بنتی تو پھر امریکہ سے 2 ٹوک بات کی جائے, جبکہ شہزاد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے آپ ڈیفائن تو کریں کہ آپ الائے ہیں یا دشمن ہیں. اگر دشمن ہیں تو جی یہ آپ کی باؤنڈریز ہیں, یہاں اگر دوست ہیں تو یہاں تک آپ جا سکتے ہیں. پہلے یہ ڈیفائن کریں کہ واقعی اتنی ڈیفائنڈ ہی نہیں ہے پاکستان. بالکل ڈیفائنڈ نہیں ہے. ڈرونز ہی بھی واپس آ جائیں نا ذرا. دیکھیں یہ بات بالکل کلیئر نہیں ہے کہ ڈرونز پہ کیا امریکہ اپنی مرضی سے زبردستی پاکستان کے اندر ڈرون اٹیکس کرتا رہا ہے. اگر امریکہ اپنی مرضی سے ڈرون اٹیکس کرتا رہا ہے اور ہماری طرف سے پرمیشن نہیں تھی تو اس کا تو مطلب ہے کہ امریکہ نے کوئی 200-250 دفعہ پاکستان کی ایئر اسپیس وائلیشن کی ہے, پاکستان کے خلاف آرمڈ ایگریشن کی ہے. لیکن جب ہم زیادہ غور سے اس کو دیکھتے ہیں, اب دیکھیے اپریل 2008 کی جو بریفنگ کی انٹیلیجنس نے اور ملٹری نے, اس وقت کی ملٹری کے جو جتنے بھی کی ساری جماعتیں تھیں پاکستان کی سیاسی جماعتیں, ان کو بریفنگ دی گئی. بہت سے سیاستدان بتاتے ہیں کہ ہمیں بتایا گیا کہ ڈرون اٹیکس کیوں کرنے پڑتے ہیں, ہم نے کیوں پرمٹ کیے گئے ہوئے ہیں, اس کی کیا ٹیکٹیکل سگنیفیکنس ہے, اگر کنونشنل ویپن کو یہ جہاز کو استعمال کریں گے تو زیادہ نقصان ہوگا. پالیسی ہم نے یہ رکھی کہ ہم نے ایک مطلب اسٹڈیڈ ایمبیگوٹی رکھی اس کے اوپر کہ اگر تو 30-40 کا نقصان ہو جاتا ہے, 6-7-8 لوگ مرتے ہیں تو ہم خاموش رہتے ہیں. 200 میں سے صرف 7-8 دفعہ یا 10 دفعہ ہی ایسا ہوا ہوگا کہ ہماری ملٹری کی طرف سے یا ہماری حکومت کی طرف سے اس کی بہت کچھ شدید مذمت کی گئی ہے ڈرون اٹیکس کی.
تو پالیسی ہم نے یہ رکھی کہ اگر زیادہ لائف کا نقصان ہو جاتا ہے, زندگی کا نقصان ہوتا ہے, تو ہم اس کو کنڈیم کر دیتے ہیں, ادروائز ہم اس کے بارے میں کچھ بولتے نہیں ہیں. اس سے ایسا ہی لگتا ہے, ساری پالیسی کو دیکھ کے ایسا ہی لگتا ہے کہ ہم نے امریکہ کے ساتھ ایک ہماری بیہائنڈ دا سینز انڈرسٹینڈنگ رہی ہے کہ وہ ڈرون اٹیکس کر سکتے ہیں اور وہ ڈرون اٹیکس کرتے رہے ہیں. اس کا نقصان کیا ہوا؟ اس کا نقصان یہ ہوا کہ ہم نے دنیا بھر کے سامنے یہ تاثر دیا کہ ہم کتنے ہیلپ لیس ہیں, ہم کتنے مجبور ہیں کہ امریکی جو ہیں وہ ہماری سوورنٹی کی صبح شام وائلیشن کر رہے ہیں. ہم نے اپنے عوام کو بھی یہی تاثر دیا کہ امریکی ہمارے ایک سائڈ سے الائے ہیں, ہماری پرواہ نہیں کرتے, ہماری سوورنٹی کی وائلیشن کرتے ہیں. ہمارے ہاں امریکہ کے خلاف شدید غم و غصہ, نفرت, اینٹائی امریکنز وغیرہ ساری اسپریڈ کی. غالباً ضرورت اس چیز کی تھی کہ ہم ان دی اوپن اس کو جیسے افغانستان میں ہے کہ حامد کارزائی شور مچاتے ہیں جب زیادہ نقصان ہو جاتا ہے کبھی ڈرون اٹیکس وغیرہ میں, ہمیں چاہیے تھا ہم ایکسیپٹ کرتے کہ ہم اور امریکہ مل کے ڈرون اٹیکس کرتے ہیں. ہم شاید انٹیلیجنس شیئر کرتے ہیں یا تھوڑی دیتے ہیں, زیادہ دیتے ہیں, اور ہم اس کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کرتے. ہماری سے ہوتی, ہم پبلکلی کہتے کہ یہ ٹھیک ہوا, یہ غلط ہوا, ہم اس کی رسپانسبلٹی ایڈمٹ کرتے تاکہ یہ جو ہیلپ لیسنس کی پاکستانی فیلنگ ہے اس پورے ریلیشن شپ کے بارے میں یہ نہ ہوتی. ایسا ہوا نہیں یا ہم نے ایسا مارکیٹ نہیں کیا, وہ ایسا ہی رہا ہے بٹ ہم نے مارکیٹ اس کو اس طرح نہیں کیا, جس طرح ہم نے جی 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 ڈرون کی بات آئی تھنک بڑی کلیئرلی بات ہونی چاہیے. پاکستان نے ڈرونز کو پرمٹ کیا, اور آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ڈرونز جیکب آباد سے بھی اڑتے تھے شروع کے دنوں کے اندر. جب یہ وار آن ٹیرر سٹارٹ ہوئی تھی تو پاکستان اور امریکہ جوائنٹ الائے کے اندر ایک پارٹنرز کے طور کے اوپر بڑی کلیئر حدود متعین تھی کہ یہ سرویلنس کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور ہوں گے. ایئر سپیس ہم ایلوکیٹ کرتے تھے, کوارڈینیشن سیلز تھے جہاں پہ امریکی اور پاکستانی افسر مل کے ان کی جو ان کی فلائٹ ہوتی تھی اس کو کنٹرول کرتے تھے پرائر انفارمیشن کے ساتھ اور پرائر اپروول آف دا پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ. کچھ عرصے بعد, یعنی یہ 3 4 5 سال کے بعد یہ ہوا کہ وہ جو سیل تھا اس کو ختم کر دیا گیا. یہ سیل فلوریڈا میں ٹرانسفر کر دیا گیا فرام واشنگٹن, یہاں سے اسلام آباد کی امریکن ایمبیسی سے وہاں پہ گیا, اور یہ وہاں سے کنٹرول ہونے شروع ہوئے. 2007 میں ایک ایسا آرڈر پاس ہوا ود ان دی امریکن گورنمنٹ جس پر انہوں نے یہ کہا کہ پرائر انفارمیشن آئندہ سے پاکستان کو نہیں دی جائے گی. پھر آپ ایویم صاحب آپ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے یونیلیٹرلی طور پہ پاکستان کی سرزمین کے اندر یہ فاٹا ایریا میں جو ڈرون اٹیکس کیے ہیں وہ یونیلیٹرلی وہ کرتے رہے ہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ایئر اسپیس وہ ابھی بھی یوز کرتے ہیں, وہ ایئر اسپیس ابھی بھی ایگریڈ ایئر اسپیس یوز کرتے ہیں, اس کو وائلیٹ وہ کبھی نہیں کرتے. نہیں, بات اصل چیز پہ تو ہم آتے ہی نہیں ہیں. کیا وہ ڈرون اٹیکس پاکستان کی حکومت یا ملٹری کی پرمیشن سے کرتے ہیں یا اس کے بغیر کرتے ہیں؟ دیکھیے اس وقت جو حالات ہیں اس کا کچھ نہیں کہا جا سکتا. میں پیچھے سے 4 سال سے میں آپ کو بتا رہا ہوں 5 سال سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیے جو ایئر اسپیس استعمال ہوتی ہے وہ پاکستان کی ایگریمنٹ کے ساتھ وہ ایئر اسپیس استعمال ہوتی ہے. وہاں پر جو پاکستان کا جو سٹانس ہو سکتا ہے اور جو ہے وہ یہ کہ آپ آرمڈ کوئی بھی جہاز پاکستان کی مرضی. سر یہ بات دیکھیں, اس منافقت کو ہمیں ختم کرنا پڑے گا جو ہم نے چلائی ہوئی اپنے لوگوں کے ساتھ. اس کا ہمیں بڑا نقصان ہوا ہے اس منافقت کا. ہم نے ایکچولی ایک کلچر ڈیولپ کر لیا ہے اس خطے میں, پاکستان کے اندر ہم نے ایک کلچر ڈیولپ کر لیا ہے گزشتہ 20 25 30 40 سال سے. ایک کلچر ڈیولپ کر لیا ہے کہ کرنا کچھ ہے کہنا کچھ ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ امریکیوں نے 200-250 ڈرون اٹیکس کیے ہوں, سینکڑوں لوگ, ہزاروں لوگ اس میں انہوں نے مار دیے ہوں, اور ہماری پالیسی نہیں تھی اور ہم محض ہیلپ لیس بیٹھے ہیں اور ہمارا ریلیشن شپ بھی چل رہا ہے. یہ بات صحیح نہیں ہے. تو یہ بات صحیح, تو ہمیں کھل کے یہ کہنا پڑے گا کہ ہمارے حکومتوں نے اپنے عوام کو دھوکے میں رکھا. انہوں نے کہا کہ ہمارے عوام ری ایکشن کریں گے اگر یہ پتہ چلے گا کہ ہم ڈرون اٹیکس کی پالیسی میں آن بورڈ ہیں. ہم نے اس کو چھپایا, اور اب ضرورت اس چیز کی آ گئی ہے کہ ہم کھل کے اس کو تسلیم کریں کہ ڈرون اٹیکس ہماری مرضی اور اپروول سے ہوتے تھے. بہت ساری ڈرون فلائٹس ہماری مرضی. نہیں سر, پھر آپ اسی پہ چل رہے ہیں بار بار. بہت ساری فلاپ اسٹریٹجیز کے ساتھ میں اسی چیز پہ کہہ رہا ہوں, اسی چیز کو دیکھیں نا, اے وی ایم صاحب بار بار اس کو کہہ رہے ہیں کہ ڈرون, یعنی ڈرون اڑتے ہیں ہماری مرضی سے ہیں لیکن بم خود سے مار دیتے ہیں, میزائل مار دیتے ہیں ہم کی مرضی سے. آپ ایک کلیئر بات کریں سر, کلیئر بات کریں, مطلب دوگلی اس میں کیوں بات رکھ رہے ہیں؟ یہ ہو نہیں سکتا. میرے نزدیک 2-3 باتوں کے بارے میں بڑی کلیئرٹی ہے. دیکھیے, کسی نے یہ نہیں کہا کہ ڈرون اٹیکس جو ہیں وہ ہیومینیٹیرین لاء کے ساتھ کنسسٹنٹ ہیں. پوری دنیا کا آپ لٹریچر اٹھا کے دیکھ لیں, ڈرون اٹیکس میں امریکہ کے ڈرون اٹیکس جہاں کے بھی امریکہ نے کیے ہیں اس کے خلاف امریکہ کے اندر سے آواز اٹھ رہی ہے, کیونکہ اس سے آپ جو بے گناہ شہری ہیں وہ خواہ 1 مرے یا 100 مرے, اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. انسانی جان ہے, ہیومینیٹیرین پرنسپلز کی اور اس کی یہ وائلیشن ہے. دوسری بات, میرا خیال یہ تھا کہ ڈرون اٹیکس کو اگر ہم نے سرویلنس کی اجازت دی تھی, باوجود اس بات کے کہ وہ اگریڈ ایئر اسپیس جو ہے اس کے کوارڈینیٹس کو استعمال کرتے ہوئے وہ کرتے ہیں, لیکن اس کے نتیجے میں کیا ہوا, وی ور آن اے سلپری سلوپ.
सर्वेलेंस से। बट आप इससे एग्री करते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली। एक चीज जो वीवर ऑन स्लिपरी स्लोप, उसमें हुआ स्लिपरी स्लोप का क्या हुआ कि सर्वेलेंस से अमेरिका ने फिर वो जो सारी कोऑर्डिनेशन थी उसको अपनी जगह पे ले गए, और उसके बाद उन्होंने पूरे की पूरी ड्रोन टेक्नोलॉजी और उसका जो लीथल उसका जो इस्तेमाल है वो अपने इख्तियार में उन्होंने कर लिया। एक चीज जो चौधरी साहब के आर्गुमेंट को सपोर्ट करती है कि जी अग्रीड एयर स्पेस है, बट आपने उनको मिसाइल मारने की नहीं इजाजत दी थी, वो ये कि ड्रोन पर हमने कभी सोवरेंटी का क्वेश्चन नहीं उठाया, हमेशा सिविलियन कैजुअलिटीज का क्वेश्चन उठाया। बट जब बूट्स ऑन ग्राउंड आए, जैसे उसामा के केस में आए, तो हमने सोवरेंटी का क्वेश्चन उठाया। तो ये चौधरी साहब का आर्गुमेंट सपोर्ट नहीं, देखिए सॉवरेंटी का इशू हमें उस वक्त भी उठाना चाहिए था जब हम उनके साथ ये एग्रीमेंट कर रहे थे। देखिए कोई दुनिया की रियासत अपने शहरियों के कत्ले आम में किसी दूसरे का साथ अगर देती है तो इट्स ए क्रिमिनल स्टेट। आई थिंक दिस इज एन इशू दैट वी शुड हैव रेज्ड कि अगर हम अमेरिका को इजाजत दे रहे हैं, अगर सर्वेलेंस की इजाजत दे रहे हैं और उसके बाद वो ड्रोन्स को इस्तेमाल कर रहे हैं जहां पे, और बड़ी इंपीरिकल स्टडीज इसके ऊपर हुई हैं। इसमें एक देखें प्रॉब्लम, बिल्कुल डॉक्टर साहब की बात बिल्कुल सही है, इस पे हमें इस नुक्ते से हटना नहीं चाहिए। ड्रोन का मतलब है कि आपने प्रोसिक्यूटर, जज, ज्यूरी, एक्सिक्यूशनर एक जगह इकट्ठी कर दी, आप ही इल्ज़ाम लगाते हैं, मैं ही इन पे, ये मुझ पे ही, पहले ये मुझे इल्ज़ाम लगाते हैं, फिर ये मुझे ट्राई कर देते हैं, फिर ये मुझे मार देते हैं, मेरी कोई सुनवाई नहीं है। मतलब हमें नहीं पता कि जिन लोगों को मारा गया है, ये कह देना कि जी सस्पेशन थी, या वो वाकई बुरे थे, या वाकई क्रिमिनल थे, या बैड गाइज थे, बैड कैरेक्टर थे। एक ही इंस्टीट्यूशन, एक ही बंदा जो ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है, एक ही फोर्स, एक ही एजेंसी जो है वो ये फैसला कर लेती है। वही प्रोसिक्यूटर भी है, वही एक्यूजेशन भी कर रही है, वही जज एंड ज्यूरी है, वही इसे कहते हैं उनको एक्सिक्यूशन कर देती है, और ये एक एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है। अब अगर हमारा इसमें अप्रूवल नहीं था, अब ये हमारी क्रिमिनल इसमें इन्वॉल्वमेंट आ जाती है। सर एक सेकेंड शाहजेब, अगर हमारी इसमें पहले पॉइंट से, पहले दिन से जब पहला ड्रोन अटैक हुआ था, अगर हमारा इसमें यानी टैसिट अप्रूवल नहीं था, तो हमें उसी वक्त हाथ खड़ा कर लेना था कि ये अलाउड नहीं है। इसमें दो नुक्ते हैं, एक तो ये कि अगर हमारा अप्रूवल नहीं था तो हमें बहुत ही मैसिव किस्म का प्रोटेस्ट लॉन्च करना चाहिए था, और पहले दिन से, और अगर अप्रूवल था तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि फिर हमने बड़ी बैड मार्केटिंग की, हमें शुरू में ही कह देना चाहिए था कि जी मिलके कर रहे हैं। आई एग्री विद यू एब्सोल्युटली। तो दोनों आई थिंक हमारे पास, अगर हम वाकई ये समझते हैं, और ये इसके ऊपर डिबेट हो सकती है कि ड्रोन अटैक्स जो वो कितने मुअस्सर हैं as an instrument of force targeting the terrorist hideouts या terrorists themselves, उसके बारे में एक डिबेट हो सकती है, पूरी दुनिया में डिबेट हो रही है। मैं एफिकेसी के आर्गुमेंट दे रहा हूं। अगर वो बात थी तो फिर हमें अपने लोगों को आके बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से उनको बताना चाहिए था कि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम अपनी सॉवरेनिटी की वायलेशन की इजाजत दे रहे हैं, लेकिन इसका एक खास मकसद है और उस मकसद के तहत हम ये चीजें कर रहे हैं। नहीं, जब हमने परमिशन दे दी तो फिर तो देखिए ज्वाइंट ऑपरेशन हो गया, फिर हमारी सॉवरेनिटी की वायलेशन नहीं थी। इसलिए कि जब हम डीप इनटू पाकिस्तानी टेरिटरी एबटाबाद पे हम आवाज उठाते हैं कि हमारी सॉवरेनिटी की आपने वायलेशन की, देखें अगर वो जो बचपन में हमारी कहानी थी ना, शेर आया शेर आया शेर आया शेर आया, अगर शेर 250 दफा पहले आ चुका था, ठीक है, और आता रहा और हमें हमारी गैरत में कोई फर्क नहीं पड़ा, हमें सॉवरेनिटी की वायलेशन हमारी नहीं हुई, एंड इट डिडंट रियली बॉदर अस, तो फिर शेर के सेकंड में आने से भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन अगर पहले हम जॉइंट ऑपरेशंस कर रहे थे, हमारी परमिशन से हो रहा था, फिर वो मसला नहीं था, फिर मसला सेकंड में है। दैट इज व्हाई, क्योंकि हमें ये मैं समझता हूं कि जिस किसी ने भी ये पॉलिसी इंस्टीट्यूट की है कि अगर हमारा टिकट अप्रूवल था और हमने उसको एग्री नहीं किया, तो इस पॉलिसी की अब हम बुरी प्राइस पे कर रहे हैं, मतलब हमने अपना मजाक उड़ा लिया। देखें ड्रोन्स की हद तक बड़ी क्लैरिटी के साथ हमें ये समझना चाहिए कि ड्रोन्स के दो मकासद हैं, बेसिकली सर्वेलेंस और उसके बाद आर्म्ड उसका इस्तेमाल। सर्वेलेंस की हद तक पाकिस्तान को उसके फ़वाइद बेइंतहा पहुंच रहे थे, क्योंकि आप वही वॉर लड़ रहे थे, उन्हीं लोगों के खिलाफ लड़ रहे थे। ये याद रखें, द फर्स्ट मैन टू बी किल्ड इन अ ड्रोन अटैक वाज नेक मोहम्मद, ठीक है, इस एरिया के अंदर, और वो आपका दुश्मन था, यानी पाकिस्तान की स्टेट का दुश्मन, बड़े मुआहदे के बाद नेक मोहम्मद, ठीक है, वो तो अच्छे हालात में मारा गया, वो बुरे हालात में अच्छे या बुरे मुआहदा हो गया था, बड़े गले चले मिले थे हमारे, व्हाटएवर, दैट इज समथिंग एल्स। लेकिन ये कि वो पाकिस्तान की स्टेट का नहीं, शहजाद साहब वो तो जब एग्रीमेंट पाकिस्तानी स्टेट करी, अमेरिकियों ने मार डाला उसको। अच्छा सुनो, तो पाकिस्तान की स्टेट का दुश्मन था और उसको एलिमिनेट किया गया, बैतुल्लाह महसूद उसके थ्रू हुआ। उस जमाने में गले मिला करते थे इन मिलिटेंट से हमारे सर्विंग जनरल्स, ठीक है, वो उनको फिर सर्विंग जनरल्स को रिटायर भी कर दिया गया ना। अच्छा, सो बैतुल्लाह महसूद को मारा गया, तो उन्होंने वो जो 2-4 आपको इनिशियल रिजल्ट्स दिए वो बड़े अच्छे आपके फेवरेबल दिए, आपके अपनी वॉर ऑन टेरर के हिसाब से। अच्छा, अब उसके बाद आप उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाए। दूसरा जो एस्पेक्ट है इसका ड्रोन्स का, वो ये है कि जब आपकी कोऑर्डिनेशन, जब से आपका ये अमेरिका में शिफ्ट हुआ इसका सेंटर, तो आपका जो कंट्रोल था, जो आपकी कोऑर्डिनेशन थी, वो कमज़ोर से कमज़ोर तर होती गई। बीच में अमेरिकियों को ये शक पड़ा, जो कि अभी भी उन्होंने उसका एंड में अभी जैसे उसामा के केस में इंडिकेट किया, कि हमें यूँ शक पड़ता है कि जब हम शेयर करते हैं इंटेलिजेंस आपसे, तो वहाँ से जो बैड एलिमेंट्स हैं निकल जाते हैं।
یہ انہوں نے کہا. اور اس کے بعد 2007 میں یہ فیصلہ کہ جی ہم پاکستان کو پرائر انفارمیشن نہیں دیں گے ان اٹیکس کی, جس کے اوپر پاکستان کی حکومت کو 2007 میں بابیلا اٹھانا چاہیے تھا اور مچانا چاہیے تھا, لیکن غالباً اس وقت ان کے ہاتھ سے چیزیں جا چکی تھیں. تو یہ مسائل ہیں, یہ چیزیں ہیں. میں ایگری کرتا ہوں سلپری سلوپ تھی, اور سلپری سلوپ سے کرتے کرتے اب آپ اس اسٹیج پہ پہنچے. دوسرا میں آپ کو بتاؤں, انفارچونیٹلی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں ٹیکٹیکل ڈیٹیل جو کہ ہم پبلک ڈسکورس میں جب بھی استعمال کریں گے وہ اتنے سوالات اٹھائے گی کہ یعنی یہ ڈرون کا معاملہ کب سے شروع ہوا. یعنی یا تو یہ تھا کہ جب ہم بے گناہ, یعنی آپ نے کہا کہ اچھا 16 بندے فلانا القاعدہ کا ممبر مارا گیا, 16 بندے مر گئے. 16 بندے جو اس کے ساتھ بیٹھے تھے وہ مر گئے. وہ 16 بندے اس کے ساتھ بیٹھے کیا کر رہے تھے؟ وہ طالبان تھے, وہ القاعدہ کے پیڈسٹرینز تھے, وہ کون لوگ تھے؟ بٹ کنفیوژن جب ہوتی ہے نا, جب پبلک ڈسکورس میں چیز 10 سال بعد آتی ہے, اگر پبلک ڈسکورس میں چیز ساتھ آتی رہے, عوام کو اعتماد میں لیا جاتا رہے, تو کنفیوژن تو نہیں بدلے گی. مگر یہ ہم اپنا حق کیوں تصور کرتے ہیں؟ مگر یہ حق اپنا, ایک منٹ, اگر ہم یہ اپنا حق کیوں تصور کرتے ہیں کہ ہر ٹاک شو کے اندر اور ہر ٹاک شو کے ہوسٹ کو اور پارٹیسپینٹس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کی اسٹیٹ کیا سوچ رہی ہے, اس کی ٹیکٹیکل ڈیٹیل کیا ہے, اس کی آپریشنل ڈیٹیل کیا ہے, اور اس کی اسٹریٹجک تھنکنگ. سلیکٹیو شیئرنگ کی تو چودھری نثار نے بھی بات کی نا. نہیں تو چودھری نثار نے, وہ تو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے, ہوسٹ نہیں ہے. کو پتہ ہونا چاہیے چودھری نثار از ناٹ اے ٹاک شو ہوسٹ اور پارٹیسپینٹ. انہوں نے کہا کہ سلیکٹیو شیئرنگ کا میڈیا کے ساتھ کریں, میڈیا کو بلائیں, ان کے ساتھ کریں, پارلیمنٹ میں بیٹھ کے کریں, سلیکٹ کمیٹیز کے اندر کریں, ان کا کام ہے, ان کو اسکروٹنائز کرنا چاہیے. لیکن جہاں پہ آپ سوال اٹھاتے ہیں یہ فورم صحیح نہیں. دیکھیے میں ایک چیز کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے وکی لیکس کے اندر یہ بات بڑے واضح طور پہ ہمارے سامنے آئی ہے کہ آپ کے پرائم منسٹر نے ان کو کہا کہ آپ ڈرون اٹیک کیجئے اور اس کے بعد ہم وی ول میک ہیو اینڈ کرائے, اور اس کے بعد جو ہے کہ بات ختم ہو جائے گی. تو جب آپ باب وڈورڈز کی کتاب میں صدر صاحب کا بھی ہے نا, سویلین کیجوالٹیز بادر یو امریکنز ناٹ می, مجھے فرق نہیں پڑتا سویلین کیجوالٹیز. تو دیکھیں نا, جب یہ اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں تو پھر لوگ جو ہیں وہ حقائق کو جاننا چاہتے ہیں کہ حقائق کیا ہیں. اور جب تک میرا خیال ہے کہ میڈیا کا کام یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کی جو ان کا جو تھاٹ پروسیس کو شیپ کرے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اصل حقائق ہے وہ بھی لوگوں کے سامنے لے کے آئے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ وہ کیا رہا ہے. آرگیومنٹ کو آگے بڑھاتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیے ڈاکٹر صاحب, اب دو سولوشن بتائے جا رہے ہیں ہمیں کہ جی یا تو آپ ڈرون مار گرائیں یا پھر آپ نیٹو کی سپلائی بند کر دیں. کوئی تیسرا سولوشن ہے یا یہی دو سولوشن ایگزسٹ کرتے ہیں پاکستان میں؟ نہیں میرا خیال, دیکھیے دونوں سولوشن دیکھیے دونوں بے وقوفیاں ہیں, دونوں بے وقوفیاں ہیں. میں ڈاکٹر صاحب کا پوائنٹ پہ آتا ہوں, آپ کی طرف آتا ہوں. دیکھیے کوئی بھی ایکشن اسٹریٹجی لینے سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ایک کہ کیا وہ آپ کر سکتے ہیں, دوسری بات یہ ہے کہ جس مقاصد کے لیے آپ اس کو کرنے جا رہے ہیں اس سے زیادہ آپ کو نقصان تو نہیں ہوگا. دیکھیں نا, یہی دو کرائیٹیریاز ہے نا کہ کیا از اٹ فیزیبل, اور اگر کریں گے اور از اٹ ڈیزائربل. ٹھیک ہے نا, یہ دونوں چیزیں, اس کے اوپر اتفاق ہوگا. تو میرا خیال یہ تھا کہ ڈرون اٹیکس کے حوالے سے ہمیں وربل پروٹیسٹ سے شروع کرنا چاہیے کہ ہماری پارلیمنٹ نے یہ قرارداد پاس کی ہے, پاکستان کے عوام یہ سمجھتے ہیں, ان کے جذبات کی ترجمانی کر رہے ہیں, تو ہم آپ سے یہ وربل پروٹیسٹ لانچ کرتے ہیں. اور اس کے بعد اگر ہمارا وربل پروٹیسٹ وہ نہیں مانتے ہیں تو پھر امریکہ کے ساتھ جو تھا کہ آپ آہستہ آہستہ جو ہے کہ وہ اپنی ایک اسٹریٹجی, یہ آپ کہہ دینا جی کہ نہیں ہم اس کو مار گرائیں گے اور اس کے بعد جو تھا کہ then it's going to be an act of war. It's not going to be an act of war. I think اگر واقعی ہم نے ایک بڑے پرزور طریقے سے ڈرون کے اوپر احتجاج کرنا ہے تو I think we should approach the UN Security Council and say this, that this use of force is not only immoral, it's against the humanitarian law and it is also against the basic principles of the United Nations. مجھے ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیں. میں ایک منٹ تھوڑا سا جی بالکل ڈاکٹر صاحب کی بات, ڈرونز اگر ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ کریں, امریکہ کو یہ بتائیں اکراس دا ٹیبل بیٹھ کے کہ ہم ذمہ داری اٹھاتے ہیں کہ جتنے ایلیمنٹس جن کو آپ انگیج کر رہے ہیں ان کو ہم انگیج کریں گے. نہ ہم آپ کے بوٹس آن گراؤنڈ کی ضرورت ہے, نہ آپ کی ہمارے ڈرون اٹیکس کی ضرورت ہے. سرویلنس کی نیڈس, انٹیلیجنس کی نیڈس ہم مل کے پوری کریں گے, اور دونوں سائڈس, اور یہ ساری ذمہ داری ہم اٹھاتے ہیں ایز اے پاکستانی نیشن, ایز اے پاکستانی اسٹیٹ, کہ ہم ان کو ختم کریں. بٹ اس میں صرف القاعدہ کی حد تک تو دونوں میں کنسنسس ہو سکتا ہے. افغان طالبان پہ کون کنسنسس ڈیولپ کرے گا؟ وہ کہتے ہیں ہم مارے, ہم کہتے ہیں ہم نہیں مارتے, تو کنسنسس کہاں سے ڈیولپ ہوگا؟ دیکھیے پھر آپ کو اکراس دا بورڈ مکمل طور پہ اپنی ڈیوٹی کو اٹھانا پڑے گا, ذمہ داری کو اٹھانا پڑے گا. آپ یہ نہیں کر سکتے, آپ چیری پیکنگ نہیں کر سکتے کہ ہم اس کے خلاف کریں گے, اس کے خلاف نہیں کریں گے. نقطہ آپ نے اہم چھیڑا, اس ایک اہم نقطے پر میں واپس آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ مجھے ایک بات بتائیں, آپ نے کہا کہ دونوں بیوقوفانہ باتیں ہیں. اب دیکھیں حمید گل صاحب کا ایک بڑا مشہور سا جملہ ہے, وہ کہتے ہیں آپ نے 1-2 دن کے لیے ان کی سپلائیز بند کی تھی جب ہو گئی تھی پچھلے دنوں,
اور ٹوائلٹ پیپر ختم ہو گئے تھے. یہ حمید گل صاحب کا ایگزیکٹ جملہ ہے, میں کوٹ ان کوٹ, کہ ٹوائلٹ پیپر ختم ہو گئے تھے افغانستان میں جو امریکی ٹروپس ہیں, تو ان کے حالات خراب ہو گئے. جگہوں سے ٹوائلٹ پیپر آ رہے ہیں, تو اس لیے صرف پاکستان کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں. دیکھیں یہ آپ جو کیوں کہہ رہے ہیں کہ بیوقوفی کی بات ہے؟ میں نے اس لیے کہا تھا اور شہزاد چودھری صاحب نے مجھے بیک کیا, یہ فضول باتیں ہیں. امریکہ کے ساتھ پاکستان کا جھگڑا جو ہے وہ ایک فزیکل کانفلکٹ نہیں ہے. امریکہ اور پاکستان جو ہیں وہ کوئی دشمن اس طرح سے نہیں ہے کہ ہمارے درمیان ایک کوئی فزیکل کانفلکٹ کی جنگ ہونی ہے یا ہم نے ان کو فزیکلی روکنا ہے یا ڈرون مار گرانے. ہم تو الائے رہے ہیں 62-63 سال. نہیں الائز ہیں, یہ کچھ بھی ہے, ایک ڈیفیکلٹ ریلیشن شپ ہے, لیکن بہرحال ہم نے امریکہ سے جنگ تو نہیں لڑنی, نہ وہ ہم سے جنگ لڑنا چاہتے ہیں, نہ ہم نے ان سے جنگ لڑنی ہے, نہ ایسی جنگ ممکن ہے, نہ ہمارا امریکہ سے کوئی ایسا جھگڑا ہے. ہم نے 50 سال اپنی تاریخ میں کوشش کی کہ ہم امریکہ کی رائٹ سائڈ پہ رہیں, اس کے اتحادی بن کے رہیں, اس سے ہمیں جو بھی ایڈوانٹیجز ہوئے سو بھی ہے. تو ہم نے امریکہ سے کوئی جنگ نہیں لڑنی, ٹھیک ہے. اب ڈرون اٹیکس پہ اگر ہماری پالیسی بڑی کلیئر ہے, ہماری پوزیشن بڑی کلیئر ہے, تو بالکل 100% صحیح کہا, اور پہلی دفعہ کسی نے اتنا اس کو ایکوریٹلی کسی ٹیلی ویژن پروگرام میں ڈسکرائب کیا ہے جو شہزاد چودھری صاحب نے کہا ہے. ہمیں الٹرنیٹ اسٹریٹجی دینی پڑے گی. ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ آپ کے کیا کنسرنس ہیں فاٹا کے اندر, وزیرستان کے اندر, لیٹس شیئر دوز کنسرنس, لیٹس کم اپ ود اے جوائنٹ اسٹریٹجی. اس میں کچھ وہ گیو اینڈ ٹیک ہوگی, کچھ ہمیں ان کی بات ماننی پڑے گی, کچھ وہ ہماری بات مانیں گے, اس میں کمپرومائز ہو جائے گا. ہمیں بوٹس آن گراؤنڈ دینے پڑیں گے اور ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے, ہم کمانڈو آپریشن کرتے ہیں, ہم اپنے جہاز یوز کرتے ہیں, ہم اسیسینیشنز کرتے ہیں, ہم کچھ کرتے ہیں. ہم نے وہ رسپانسبلٹی قبول کرنی ہے. ہم نے چونکہ ذمہ داری نہیں اٹھائی, ہم نے اندازہ نہیں لگایا کہ اس کی پولیٹیکل کاسٹ کتنی ہے. ڈرون اٹیکس کی پولیٹیکل کاسٹ بہت زیادہ ہے. کاسٹ بینیفٹ انالیسس میں اگر آپ دیکھیں, اس سے بہت خوفناک قسم کی ہمیں کاسٹ دینی پڑی ہے. بہت شدید یہاں نفرت ہوئی ہے حکومت کے خلاف, امریکہ کے خلاف, کاؤنٹر نفرت امریکہ میں, وہ اور وہاں پہ بکواس کرتے ہیں ہمارے بارے میں. تو یہ ہمیں ایک الٹرنیٹ اسٹریٹجی دینی پڑے گی کہ لاہ عمل کیا ہو سکتا ہے. بالکل 100%. اب دیکھیں, اب چودھری صاحب نے جتنی جو بات کی ہے اس پر ایک الگ کنسنسس ڈیولپ اس طرح کرنے کی ضرورت ہے کہ امریکہ ہم سے کہہ رہا ہے جی آپ افغان طالبان کے خلاف بھی کارروائی کریں, نارتھ میں حقانی گروپ کے خلاف. وہ بار بار کہتے ہیں, ملن صاحب بھی بار بار کہہ چکے ہیں. ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جی ہم اوور اسٹریچ ہو جائیں گے, ہماری کوئی ہمدردی نہیں ہے بٹ ہم اوور اسٹریچ ہو جائیں گے, ہم دوسری جگہوں پر انگیجڈ ہیں. امریکہ کہتے ہیں نہیں جی آپ ذرا تفریق کرتے ہیں ان طالبان میں اور دوسرے طالبان میں. تو یہ تو ایک بہت بڑا کنسنسس کی بات کر رہے ہیں چودھری صاحب کے, پہلے اس پر کنسنسس ڈیولپ کریں کہ جی ہم سب کو ماریں گے, ہم سب کے خلاف کارروائی کریں گے, آپ ہماری سرزمین پہ ڈرون نہ کریں. ممکن ہے. دیکھیے میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے پاکستان کو ایک اور بڑا اہم فیصلہ کرنا ہے اپنے قومی مفادات کے حوالے سے. وہ فیصلہ یہ ہے کہ کیا ہم ایک سینکچوری ہاربرنگ کوہیبیٹیٹو اسٹیٹ with these elements کے طار پہ ہم رہنے کے لیے تیار ہیں, یا we want to get rid of these forces and become totally innocent when it comes to the presence of these forces. دیکھیے ہمارے بارے میں امپریشن یہ ہے کہ ہم نہ صرف کوہیبیٹیو ہیں بلکہ ہم ہاربرنگ اسٹیٹ ہیں. تو یہ سینکچوری جو ہے, جو کہ پوری دنیا کے لیے اور پاکستان کے لیے بھی جس کی اتنی بڑی کاسٹ ہے, وہ ہم نے کس لیے رکھی ہوئی ہے. یہ فیصلہ جب آپ کریں گے, اس فیصلے کے نتیجے میں پھر آپ امریکہ کو کریڈبلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنا ایک ہمیں فیصلہ کر چکے ہیں اور اس کے نتیجے میں آپ کے ڈرون اٹیکس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہم خود فوجی ایکشن کر کے یا جو بھی آپ کا جو لائحہ عمل ہو, انگیج کر کے, گفتگو کر کے, جو بھی آپ اس کے لیے اسٹریٹجی اپنائیں, اور نان وائلنٹ مینس کو اگر آپ اپنانا چاہتے ہیں, وہ جب تک آپ نہیں کریں گے, یہ کہہ دینا امریکہ سے کہ ہم آپ کو الٹرنیٹ اسٹریٹجی دے دیں, اٹ ول ناٹ کٹ مچ آئے. کیا مطلب, آپ کی بات نہیں سمجھا. الٹرنیٹ اسٹریٹجی میرا مطلب ہے مل کے ڈیسائیڈ کریں. جو چودھری صاحب نے کہا, دیکھیں سرپرائزنگلی ہاؤس کا کنسنسس اب اس بات پر ہے کہ ڈرون ختم کرنا, چودھری صاحب آپ کی طرف آ رہے ہیں, ڈرون ختم کرنا از ناٹ اباؤٹ کہ امریکہ اپنا کوئی پالیسی ریورسل کرے. ڈرون ختم کرانے تو ہمیں اپنا پالیسی ریورسل کرنا پڑے گا. تو یہ جو پولیٹیکل ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ جی آپ امریکہ سے یہ کہتے ہیں, امریکہ یہ کرے, امریکہ کو آنکھیں دکھائیں, ایسا نہیں ہے. ہمیں پالیسی ریورسل کرنا ہے اگر ڈرون ہم نے ختم کرانا. دیکھیے ڈرون کا مقصد کیا ہے. ڈرون, امریکہ جب ڈرون استعمال کرتا ہے تو کیا وہ پاکستان کی سوورنٹی کو وائلیٹ کرتا ہے ایز این آبجیکٹو, یا یہ کہ وہ جو انیمیکل ایلیمنٹس جو فاٹا کے اندر جو ان کو نظر آتے ہیں وہ ان کو انگیج کرنا چاہتے ہیں. اس کے اوپر کلیئرٹی ہونی چاہیے. اگر تو انیمیکل ایلیمنٹس ہیں, یعنی افغان طالبان, حقانی گروپ مثال کے طور پہ, یا ملا عمر کا ایریا مثال کے طور پہ, یہ اگر ہیں, تو پاکستان اگر یہ چاہتا ہے کہ ان کے خلاف آپریشن نہیں کرنا چاہتا, تو پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انہی گروپس کو کہا جائے کہ بھائی اب آپ نیگوسیشنز کیجئے, ورنہ آپ کے اوپر ادھر سے بھی تباہی آئے گی اور ہماری طرف سے بھی تباہی آئے گی. یعنی الٹیمیٹلی تو آپ نے ان کو مین اسٹریم کرنا ہے نا, یعنی ختم کرنا ہے ان کو مکمل طور پہ, تو امپاسبل ہے. تباہ ہر ایک کو تو نہیں مارا جا سکتا. ایک حقانی مرنے سے شاید 10 اور پیدا ہو جائیں گے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستانی حکومت اور اسٹیٹ, اس کے پاس کتنی سپیس ہے, اور جو سپیس ہے اس کو استعمال کریں کہ بجائے اپنے آپ کو اس امتحان میں ڈالنے کے کہ ہم ان کے ڈرون روکیں گے یا ماریں گے, یا وہ ڈرون کر کے ہماری وائلیشن سوورنٹی کو وائلیٹ کریں, بھائی آپ ان کو پش کریں انٹو نیگوشیٹڈ ڈسکشن. اچھا, پھر اس میں امریکہ کے لیے بھی بہتر ہے, اس میں پاکستان کے لیے اس میں آپ کوسچن پوچھیں گے, بات آگے چلی جائے. دیکھیں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے جو ہمارے امریکہ کے ساتھ ڈفرینسز ہیں, جو ہمارے مسائل ہیں امریکہ کے ساتھ, ان کو ہم اوپن ٹیبل پہ رکھیں. امریکی بھی نہیں رکھ رہے, ہم بھی نہیں رکھ رہے.
اوپن ٹیبل پہ رکھیں کہ ہمارے ڈفرینسز اور ڈس ایگریمنٹس کس چیز کے اوپر ہیں. امریکی ہمیں اخلاقی طور پہ ڈیمونائز کرتے ہیں, ان کا سارا پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا ہمیں گڈ اور بیڈ اور ایول کی شکل میں دکھاتا ہے. امریکیوں نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے لیک کر کے, CIA سے لیک کر کے, پینٹاگون سے کیلکولیٹر لیک کر کے, وہ جب چاہتے ہیں پاکستانی فوج پہ دباؤ ڈالنے کے لیے, حکومت پہ دباؤ ڈالنے کے لیے کیلکولیٹڈ لیک کرتے ہیں اپنی میڈیا میں, جس سے پاکستان کے خلاف شدید قسم کے جذبات امریکی عوام میں پیدا ہوتے ہیں. پورے امریکہ کو امریکی حکومت کی اس غیر ذمہ دارانہ پالیسی کی وجہ سے ہمارے خلاف انہوں نے کر دیا. وہ ہم سے نفرت کرتے ہیں, حالانکہ ہم کسی نے امریکہ کی خاطر اتنی کاسٹ پے نہیں کی اس پوری جنگ اور پوری اسٹرگل میں جتنی ہم کیے. آلموسٹ 40,000 people have died in Pakistan as a result of this conflict. This is not a joke. This is not a small thing. کوئی کسی کو امریکہ میں اس کا احساس نہیں ہے. وہ الٹا ہم سے نفرت کرتے ہیں, وہ الٹا ہمیں ہر وقت بلیم کرتے ہیں, ہر وقت ہم پہ مطالبات کرتے ہیں. یہ بڑی کلیئر بات ہے کہ یہ جو دوگلی پالیسیز ہیں, اور اس میں پرابلم بھی میں بتا دوں کیا رہا ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا. پرابلم یہ ہے کہ چونکہ امریکنز جو ہیں وہ بڑے ایروگنٹ ہیں, وہ یونیلیٹرل بات کرتے ہیں, وہ نیگوسیشن نہیں کرتے, وہ کسی کی بات نہیں مانتے, وہ کوئی ایک مطلب وہ ایکچولی ان کا جو سٹائل ہے وہ ایمیبل نہیں ہے. اس کا حل پاکستانی حکومتوں نے اور اسٹیبلشمنٹ سے یہ نکالا ہوا ہے کہ ہم ان کی بات نہیں مانتے ہیں, نیگوسیشن ہم ان کے ساتھ نہیں کر پاتے, بات ہم نہیں مانتے, ہم اپنی پالیسی چلاتے ہیں, جس کو وہ ڈبل پالیسی کہتے ہیں. اسے اب ختم کرنا پڑے گا. دیکھیں جو شہزاد چودھری صاحب نے پوائنٹ آف ویو دیا, جس سے آپ نے اگری کیا, اس بات کو آگے بڑھایا نا چودھری صاحب نے بھی. چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں, ابھی آپ پچھلے دنوں تھے نا پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ گئے تھے جب افغانستان میں ہوا, کابل گئے اور بات ہوئی کہ جی اب ان سے نیگوسیشن کی جائیں گی. پھر ٹرکی کا کہا گیا, ٹرکی نے یہ آفر کی تھی کہ جی آپ ہمارے یہاں اپنا آفس کھولنے, طالبان نے انکار کر دیا, ہم کسی قسم کی نیگوسیشن نہیں کریں گے. چودھری صاحب اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں, آپ کو یہ کہہ رہے ہیں, اور اگر میں ان الفاظ میں کہوں کہ ہمیں طالبان کو اب یہ کہنا ہے کہ اب آپ انسان کے بچے بنے, آپ آئیں ڈائلاگ کی ٹیبل پر, یہ ہمیں کہنا ہے انہیں, یہ کہہ رہے ہیں چودھری صاحب آپ. بالکل. دیکھیے دوسری ایک اور چیز آپ کو بتاؤں, میرے خیال ہے یہی کہنا پاکستان اندرونی طور پہ پاکستان کو اندرونی طور پہ بھی صفائی کرنی ہے. یہ نہیں کہ افغان طالبان نکل جائیں گے تو پھر ہمارے معاملات حل ہو جائیں گے. حل نہیں ہوں گے. ہمارے اندر تو خود گند بہت مچا ہوا ہے. اس اپنے اندر والے گند کو بھی صاف کرنا ہے. تو ہم اینی وے بزی رہیں گے. میں سمجھتا ہوں اگلے 5-7 سال بزی رہیں گے اگر امریکہ کے معاملات اور افغانستان کے معاملات بڑی حد تک سیٹل بھی ہو جاتے ہیں. لیکن ایک پیش قدمی ہے, ایک بہتری ہے پاکستان کی اسٹیبلٹی کی طرف بڑھنے کی. ہمیں امریکہ کو نہیں کنونس کرنا, نہیں امریکہ کو کرنا. میں اسی طرف آ رہا ہوں. نہیں دیکھیے اٹ ٹیکس ٹو ٹینگو. اگر ہم طالبان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ امریکہ کے ساتھ انگیج کریں, تو پھر امریکہ کو بھی ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ اگر آپ نے ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا ہے تو یو کانٹ بی فائٹنگ کلنگ دیم ایٹ دا سیم ٹائم ٹاکنگ ٹو دیم نا. یہ جو پیرلل ٹریک آپ نے چلا, یہ جو امریکہ کا جو تضاد ہے, یہ بھی ہمیں جو تھا کہ بڑا کلیئرلی سامنے ان کے لانا چاہیے. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان جو ہے اس کو اگر یہ بات تو بالکل صحیح ہے, یہ بات تو ڈاکٹر صاحب کی بالکل صحیح ہے. میرا خیال ہے پرابلم یہ ہے کہ ہم امریکہ کو یہ کہنے کی کوشش تو پچھلے 1 سال سے 1.25 سال سے کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یو کی ناٹ بی فائٹنگ اینڈ کلنگ اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ٹاکنگ ود دیم. اس کے کوئی ریزلٹس نہیں نکلیں گے اور آپ ان کے ساتھ بات چیت کریں. امریکی اپنی ایروگنس کی وجہ سے یا اپنی ٹیکٹیکل جو بھی ان کی حکمت ہے, خاص کر کے جنرل پیٹریس کے آنے کے بعد سے, وہ بات چیت کرنا نہیں چاہ رہے. یہی تو مسئلہ ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان مسائل کو اوپنلی ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے. بیکاز امریکن کیا کر رہے ہیں, لیکن ایک آخری جملہ میں صرف ایڈ کر دوں, امریکن جو اس میں زیادتی کر رہے ہیں, غیر ذمہ دارانہ بات کر رہے ہیں, وہ یہ کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ یہ کہنے کے کہ ہمارے انٹرسٹ یہ ہیں, پاکستان کے انٹرسٹ یہ ہیں, طالبان کے انٹرسٹ ہیں, وہ ہمیں بلیک اینڈ وائٹ طریقے سے ڈیل کر رہے ہیں. وہ اس میں ایسے کرتے ہیں کہ جی یہ لوگ ایول ہیں, یہ ڈیمنز ہیں, رائٹ, یہ انسانیت کے دشمن ہیں. یہ انٹرسٹ کا جھگڑا ہے, یہ کوئی انسانیت کی کلیش نہیں ہو رہی ہے, یہ کوئی بلیک اینڈ وائٹ ایشو نہیں ہے, یہ ایول کا چکر نہیں ہے, یہ کلیش آف انٹرسٹ ہے, اولڈ فیشن کلیش. ایک اور چیز دیکھیں, افغانستان کے اندر پاکستان کے بڑے جینون انٹرسٹس ہیں. ایک پیسفل, اسٹیبل, فرینڈلی افغانستان چاہیے. پیسفل, اسٹیبل اور فرینڈلی افغانستان. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی کی حکومت وہاں لاگو کرنا چاہتے ہیں. امریکہ کو جب ہم ان رستوں پہ چلتے ہیں, امریکہ کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں کہ جی ہم ان کو انکریج کریں گے ٹاکس کے لیے, ہم آپ سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ آپ یہ جنگ ونگ بند کریں, یہ جو آپ نے حملے شروع کیے ہوئے ہیں, اور آپ ان لوگوں سے بات چیت انیشیٹ کریں, جو وہ کر بھی رہے ہیں بڑی حد تک. ساتھ ہی ساتھ آپ ان کو بتائیں کہ دیکھیے ہمارا یہ انٹرسٹ ہے افغانستان کے اندر. اف یو ایز اے ڈپارٹنگ پاور, کنٹرولنگ پاور ان افغانستان کین انشور کہ پاکستان کے لیے یہ ایک انیمیکل افغانستان نہیں بنے گا, ایک دشمنانہ رویے کے ساتھ نہیں بنے گا افغانستان. یہاں پہ ایک ایسی لوگوں کی انٹرسٹ اور انفلوئنسز نہیں ہوں گے جو اس زمین کو استعمال کریں گے پاکستان کے خلاف, تو وی آر ایبسلیوٹلی فائن. بٹ اس کا کرائٹیریا کیا ہے کہ یہ گراؤنڈ نہیں بنے گا؟ کیونکہ اگر منموہن وہاں جائیں, $500 ملین کی امداد دیں, اس سے پہلے ان کی کوئی $2 بلین کی انویسٹمنٹ ہے, تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے ارے بھائی یہ تو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ انڈیا کر رہا ہے, ہمیں بڑا خطرہ ہے. میں آپ کو یہ بات بتاؤں, افغانستان ہندوستان کا ہمیشہ سے بہتر حلیف رہا ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان. اور وہ جو 5 سال کا طالبان کا جو پیریڈ تھا, اس کے اندر بھی ایک نیوٹرلٹی تھی, کوئی بہت بڑی سپورٹ آپ کو وہاں نہیں ملی ہے.
ایک افغانستان ایسا ہے جہاں پہ انڈیا کا انفلوئنس اگر زیادہ بھی ہے اکنامک سینس کے اندر تو کوئی ڈینجرس افغانستان نہیں بنتا ہے. بٹ پولیٹیکل سینس میں ہے کیونکہ ہم نے کارزائی کو سپورٹ کیا تھا, انہوں نے تو عبداللہ کو کیا تھا, ہم نے کیپٹلائز نہیں کیا. مقصد یہ ہے کہ افغانستان میں اسٹیبلٹی جب بھی آئے گی نا, جب یہ سب مل کے افغانستان کے لوگ اس چیز کا فیصلہ کریں گے. میں ڈاکٹر صاحب بریک پر جانے سے پہلے یہ ایڈریس کر دیجئے, کہہ رہے ہیں کہ ایک اسٹیبل افغانستان اکنامکلی وائبل ہو اور پاکستان کی طرف فرینڈلی ہو, اس قسم کا ہمیں افغانستان چاہیے, جو کہ آرمی چیف نے بھی کہا. بٹ ان ایسنس ایسا ہی ہے, ہم ایسا ہی سوچ رہے ہیں یا وہ اسٹریٹجک ڈیپتھ والا کانسیپٹ ابھی بھی موجود ہے, یا ان ایسنس ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ جی بس فرینڈلی ہو جائے اور یہاں اسٹیبلٹی آ جائے؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ ہماری جو پرانی جو پالیسی ہے اس کی چھاپ ابھی تک ہماری سوچ کے اوپر بہت زیادہ ہے. دیر آر پیپل ہو سے کہ جی نہیں, امریکہ یہاں سے نکل جائے گا, افغانستان کے اندر ایک کیاس ہوگا, اگر اس قسم کی سچویشن بنتی ہے تو پھر وہ کون سے انسٹرومنٹس ہیں, وہ کون سی پراکسیز ہیں جن کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. تو there are people who are saying کہ جی we should stick with the devil whom we know rather than sort of creating new demons and new devils. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ سوچ جو ہے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ دیکھیے اگر ہندوستان وہاں پہ اگر انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرتا ہے اور اگر پورے ریجنل فریم ورک کے اندر اگر ایک سٹیبل افغانستان اگر ہندوستان کی مدد سے اگر بن رہا ہے تو اس میں پاکستان کا کیا حرج ہے؟ آئی تھنک کہ یہ جو چیز ہے نا کہ یہ جو زیرو سم گیم ہے, اس مائنڈ سیٹ سے نکل کے ہمیں اس کو وہاں سے سٹیبلائز کرنا چاہیے. کیونکہ اگر افغانستان میں خوشحالی آئے گی تو یہ جو سارے لوگ جو دہشت گردی کر رہے ہیں ان کو کوئی کام ملے گا, ان کو کوئی روزگار ملے گا, ان کے لیے کوئی اور الٹرنیٹیو اپرچونیٹیز ہوں گی, جو اس لڑائی کی صورت میں یہ صرف آپ کے ریسورسز کے اوپر بھی مسلط رہیں گے اور آپ ان کو باہر پش کرنے کی پوزیشن میں بھی آپ نہیں ہوں. ڈاکٹر صاحب کیونکہ گفتگو شروع ہوئی تھی ڈرون کے حوالے سے, اور ابھی تک کی گفتگو میں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اگر ہم نے اپنی سرزمین پر ڈرون حملے روکنے ہیں تو اس میں ہمیں زیادہ کچھ کرنا ہے بنسبت اس کے کہ ہم امریکہ سے کچھ زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جی آپ نہ کریں ورنہ ہم آپ کی سپلائی بند کر دیں گے, آپ نہ کریں ہم مار گرائیں گے. اس سے بڑے سولوشنز کی ضرورت ہے جو ابھی تک اس فورم پر ڈیبیٹ ہوئے, ایسا ہی؟ دیکھیں یہ جو ہے نا کہ ہم امریکہ کی سپلائی بند کر دیں گے, مار گرانے کا تو خیر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہم امریکہ کی سپلائی بند کر دیں گے, یقینی طور پہ ہم امریکہ کی 1-2-3 دن کے لیے سپلائی بند کر سکتے ہیں, لیکن ہم اگر امریکہ کی سپلائی ہی بند کر دیں اس کا مطلب ہے کہ ہمارا امریکہ کے ساتھ جو انٹر ڈیپینڈنس کا ریلیشن شپ ہے, جو ان کا ہمارے سے تعلق ہے افغانستان کی جنگ کے حوالے سے, پھر ہم اس کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں. ہم نہ اس صورتحال میں ہیں, یہ ایک بلف ہے, اس بلف کو انہوں نے کال کر لیا تو بڑا مسئلہ ہے, نہ وہ اس صورتحال میں ہے کہ ہم سے مکمل طور پہ اپنی ڈیپینڈنس کو ختم کر سکیں, نہ ہم اس صورتحال میں ہے کہ مکمل طور پر مطلب ان سے اپنا پیچھا چھڑا سکیں. ٹھیک ہے, پریشر ٹیکٹک کے طور پہ ہم اس چیز کو یوز کر سکتے ہیں, ایک تھریٹ کے طور پہ ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں کہ جی ہم آپ کی سپلائی روک بھی سکتے ہیں اور ایک آدھ دن 3-4 دن ہم اس کو روک کر دکھا بھی سکتے ہیں. آفیشلی نہ روکیں, کسی سے رکوا دیں, ایسی بات نہ کریں. ہمیں امریکہ کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کی ضرورت ہے ایڈلٹس کی طرح, میچور لوگوں کی طرح, کہ جناب گائز لیٹس کم آن اے ٹیبل, ذرا بیٹھ جائیں. اس پوری اسٹریٹجی کا ہمیں سیاسی طور پر نقصان بہت زیادہ ہو رہا ہے. اگر ہمارے ہاں اس قسم کے جذبات پائے جاتے ہیں, سیاسی بے چینی ہے, انسٹیبلٹی ہو رہی ہے, اینٹائی امریکنزم ہے, ہم لیجیٹیمیٹ ہی نہیں لگ رہے لوگوں کی نظروں میں, عوام کی نظروں میں, آپ کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. لیٹس فائنڈ اے ڈفرنٹ کائنڈ آف سولوشن. مجھے پوری امید ہے کہ اگر ہم ایڈلٹس کی طرح امریکنز کے ساتھ بیٹھ کے اس میں سینئر امریکن پالیسی میکرز کو اس ڈسکشن میں انوالو کریں گے, جو ان کی سیویلین لیڈرشپ ہے اس میں سے. اچھا ایک میں اور بھی مجھے اس میں شک ہے, پاکستان میں ہر چیز فوری ڈیسائیڈ کرتی ہے پینٹاگون کے ساتھ, میرا خیال ہے اس پہ بھی یہاں پہ جس طرح سے رچرڈ ہالبروک انجہانی آتے تھے اور چیزوں کی ڈسکشن کرتے تھے, پاکستان کی سائٹ سے میں نے کوئی سیویلین کیپیسٹی دیکھی نہیں ہے. مجھے پاکستان کی سیویلین میری پرسنل آبزرویشن ہے کہ میں نے دیکھیں کیپیسٹی سے مطلب ہے کہ مجھے کوئی ایسی شخصیات ہی نظر نہیں آ رہی پاکستان کی سیویلین سیٹ اپ کے اندر جن کے اندر اتنی بین الاقوامی معاملات کو سمجھنے کی انڈرسٹینڈنگ ہو, یا ان کا بیک گراؤنڈ ہو, یا ان کا ایکسپیرینس ہو, جو ان چیزوں کو ہینڈل کر سکیں. اور ڈیفالٹ کے طور پہ فوج جو ہے ان چیزوں کو ہینڈل کرتی ہے. اور یہ جو کہ پاکستانی ملٹری اور پینٹاگون تمام فیصلے خود کر لیتے ہیں کہ کیا کرنا ہے, یہ فیصلے اب رکنے چاہیے. جلدی سے بریک پہ جانا. دیکھیں پاکستان کو لیوریج چاہیے افغانستان کے اندر. آج کے دن میں جب امریکہ وہاں بیٹھا تو پاکستان کا کیا لیوریج ہے؟ سپلائی لائنز. اچھا اگر آپ سپلائی لائنز بند کر دیتے ہیں تو اپنا لیوریج اپنے ہاتھ سے بند کر دیتے ہیں. یہی بات ہوئی نا, یعنی انفلوئنس جب تک سپلائی لائن چلتی رہے گی آپ کا لیوریج رہے گا نا. بند کر دیا, چاہے ان کو تکلیف ہو رہی ہے وہ کہیں اور سے پورا کر لیں گے, کچھ دن تک کریں گے. مطلب ٹرکی نے منع کیا تھا تو انہوں نے زیادہ پیسے خرچ کر کے عراق کی انویژن میں کہیں اور سے راستہ ڈھونڈ لیا. حقانی گروپ تو اگر ہے تو یہ تو فیوچر کا لیوریج ہے نا, آج تو ہمارے کسی کام کا نہیں ہے. تو لیٹس سی افغانستان بنتا کیا ہے, کس طریقے سے ابھرتا ہے, کس شکل میں آتا ہے. ناظرین ایک بریک پر ہم شامل کرتے ہیں اور آخر کے 10 منٹ میں ہم ذرا گفتگو کو مزید آگے بھی بڑھائیں گے کیونکہ امریکہ کو لے کر بڑے پولیٹیکل سلوگنز پاکستان میں کہے جا رہے ہیں, اس پہ بھی بات کریں گے لیکن اس بریک کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ذرا گفتگو ہو رہی تھی سیکیورٹی کے معاملات پر اور بات ہو رہی تھی کہ کیا ڈرون حملوں کو روکا جا سکتا ہے, اور کافی ہیلدی ہماری ڈیبیٹ ہوئی اس پر کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, صرف یہ نہیں کہ امریکہ کو کیا کرنا چاہیے. کافی ساری باتیں ہماری اس پر ہوئی ہیں. بٹ شہزاد چودھری صاحب, جب میں نے یہ سوال رکھا آپ تینوں کے سامنے کہ جی یا تو مار گرائیں یا پھر سپلائی بند کر دیں, تو آپ کا اس بات پہ بھی کنسنسس تھا کہ بڑی بیوقوفی کی باتیں جو پاکستان میں ہوتی ہیں. بٹ یہ بیوقوفی کی باتیں ٹاک شوز میں یا پارلیمنٹیرینس نے بعد میں کی ہیں. ہمارے ایئر چیف نے پبلکلی اسٹیٹمنٹس پہلے دیے, ایک دفعہ دیا پھر دوبارہ دیا, جس کی وجہ سے بڑے بیک فٹ پر پولیٹیکل لیڈرشپ چلی گئی. رحمان, تو یہ کیا ہماری ملٹری لیڈرشپ کی فضائیہ کی بھی ذمہ داری نہیں ہے؟ بیانات مجبور کیا ویسے, he was put into tight corner. Let's be fair. He could say I can't comment on it. وہ کہہ سکتے تھے. Let's be fair to him. اس نے انہی ٹیلی ویژن چینل کی ایک اسٹیٹمنٹ کے اندر بڑا کلیئرلی کہا مار گرانے کا مسئلہ نہیں ہے, مار گرانے کے کانسیکوینسز کو میں نے دیکھا وہ اسٹیٹمنٹ, اتنا کلیئر اس کی اسٹیٹمنٹ ہے اور ہمیں اس کو ویلیو کرنا چاہیے. یہ دوسری بات ہے کہ جب بھی وہ یہ بات کریں وہ ضرور اس کو فالو اپ کریں اور کہیں کہ اگر آپ کے اندر بحیثیت قوم اس کے امپلیکیشنز کو فیس کرنے کی ہمت ہے, کانسیکوینسز کو دیکھنے کی ضرورت ہے, تو پھر آپ اس کے اوپر فیصلہ کیجیے گا. یہ حکومت کو بہت ٹھنڈے دل کے ساتھ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرنا ہے. اور جیسے ہم نے کہا مارنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو اور طریقوں سے بھی منع کیا جا سکتا ہے, اور طریقوں سے بھی ان کو کہا جا سکتا ہے کہ ہم یہ کام اس طریقے سے کریں گے. یہ پاسبلٹیز ہیں کہ افغانستان کا اینڈ گیم لایا جائے. تو یہ جب آپ پازیٹیو طریقے سے آنیسٹلی, جان کیری کہتے ہیں نا کہ وی وانٹ پاکستان ٹو بی این آنیسٹ پارٹنر, کم آؤٹ ایز این آنیسٹ پارٹنر, سٹ آن دی ٹیبل, ٹاک ٹو دیم, کیری یور انٹرسٹ فارورڈ, سے دیز آر آور انٹرسٹ. میں اسی خطے کریں گے تو پھر آپ میرا خیال ہے کہ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اسی خطے برصغیر ہندو پاکستان سے آپ کو ایک ایگزامپل دوں گا جو اس کو زیادہ اچھی طرح سے ایگزامپل ایکسپلین کر سکتی ہے. 1920, 21 اور 30 اور 40 کی دہائی کی جو 20 برس ہے اس میں موہندس کرم چند گاندھی نے, جسے مہاتما گاندھی کہا جاتا ہے, اس کا پرنسپل تھیسس یہ تھا کہ برٹش امپائر کے پاس فوج بھی ہے, اسلحہ بھی ہے, طاقت بھی ہے, بیوروکریسی بھی ہے, اور اگر انڈین عوام اس کے خلاف آرم اسٹرگل کریں گے برٹش امپائر کے خلاف, اٹ ول پرووائڈ این ایکسکیوز ٹو دا برٹش امپائر اینڈ امپیریل آرڈر ٹو پٹ ڈاؤن اپان دا پیپل ود فورس. اور ان کا یہ تھیسس تھا, ان کا یہ بیسک ان کا جو کانسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے برٹش امپائر کو یہ موقع نہیں دینا کہ وہ ہندوستانی عوام جو ہیں اس کے خلاف طاقت کا بیجا استعمال کر سکیں. اسی لیے سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ اس میں چلائی, جس میں کہ پولیس ڈنڈے مارتی تھی, دھکے مارتی تھی, لاٹھی چارج کرتی تھی, لیکن لوگ مارچ پاس کرتے چلے جاتے تھے جب انہوں نے سمندر سے سالٹ یا نمک بنانے کی انہوں نے کاروائی وغیرہ کی. ٹھیک ہے, یہ ہمیں امریکہ کے خلاف جو اسٹرگل کرنی ہے یہ در حقیقت کانسٹیٹیوشنل کانشسنس کی سیاسی اسٹرگل ہے, جس میں ہم نے امریکہ کو مجبور کرنا ہے کہ آپ زیادتی کر رہے ہیں, چیزوں کا یہ حل نہیں ہے, یہ مسائل اس طرح سے طے نہیں ہوں گے. یہ جو پاکستان کے لوگوں کو ٹیلی ویژن چینل, اینکر پرسنز, رپورٹرز, پتہ نہیں کون کون لوگ, پتہ نہیں کون سے ادارے یہ آئیڈیاز ان کے منہ میں ڈالتے ہیں, فلاں جہاز کو گرا دیا جائے, ہم گرا سکتے ہیں, شاید ہم نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں, ہم نے یہ کیوں نہیں کر دیا, F-16 کدھر تھے, F-18 کدھر تھے. یہ سب چیزیں انتہائی خطرناک غیر ذمہ دارانہ رجحانات ہیں, اور پاکستانی میڈیا میں اس قسم کے غیر ذمہ دارانہ رجحانات بہت پائے جاتے ہیں. بڑے بڑے ٹیلی ویژن چینلز ایئر چیف کو چاہیے نا نو کمنٹس کہتے ہیں جی, ایئر چیف ایک تقریر میں اگر کہیں گے اس کو فورس کیا اور اس کے بعد اس کو ہیڈ لائن میں چلا دیا. ہیڈ لائن میں چلا دیا. میں اس کی لمبی اسٹیٹمنٹ کو نہیں سنتے, آپ اس کو کوٹ کریں. میں پتہ نہیں اس کی لمبی اسٹیٹمنٹ کتنی تھی, اس میں سے ایک 15 سیکنڈ میں نے اگری کیا کہ وہ میں نے سنا, انہوں نے کہا کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. اس کے بعد میں نے پہلا سوال یہ کیا تھا کہ ایئر چیف نے کہا کہ اگر وہ پھر اپنا گارڈ کر کے بھیجا, لیکن آپ کو پتہ ہے ہیڈ لائن کیا بنی, آپ کو یاد ہے ہیڈ لائن کیا بنی؟ پاکستان کے ایئر چیف نے کہا کہ اگر ہم چاہیں تو ڈرون اٹیکس کو گرا سکتے ہیں. وہ رحمان ملک صاحب نے کہہ دیا کہ جی ہم نہیں گرا سکتے, اگر 24 گھنٹے بھی ہم F-16 کو اڑاتے رہے. ویسے رحمان ملک صاحب ہر چیز پر کامنٹ کرتے ہیں, اسپورٹس پہ بھی کرتے ہیں, آفریدی کو بھی ناراض کرتے ہیں, وہ سارے کام کرتے ہیں. رحمان صاحب نے وہ ملٹری ایکسرسائزز نہیں دیکھی ہیں جس میں ہم ڈرون اٹیکس کو گرانے کی صلاحیت کا ایک جو تھا بڑا پریکٹیکل عملی مظاہرہ آپریشنلی بھی ہو چکا ہوا ہے. ہندوستان کا ڈرون رات کے اندھیرے میں اس سے بہت چھوٹا رات کے اندھیرے میں مار گرایا گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات بتائیے, اب یہ کہتے ہیں کہ جی کہ ٹیبل پر بیٹھ کے بات کی جائے اور سمجھایا جائے کہ ہمیں اس کا پولیٹیکلی کیا نقصان ہے. 9/11 کے بعد پاکستان اتنا بیک فٹ پر نہیں تھا جتنا آج ہے, اس کے باوجود مشرف صاحب نے سارے کے سارے مطالبے مان لیے, ساری کی ساری. آج جب ساری دنیا پاکستان کو کرٹیسائز کر رہی ہے, بیرونی میگزینس میں, اخبارات میں یہ چھپ رہا ہے کہ جی کیسے پتہ نہیں, ان کو کیسے نہیں پتا تھا, اتنے اچھے ایریا میں بیٹھا. تو یہ آسان ہے کہ ہم سمجھا سکیں, اتنی ایروگینس اس وقت 10 سال بعد صحیح نہیں ہے ویسے. How should I phrase it? How should I phrase it? No, they're saying this thing کہ پاکستان اتنے ڈیفینسو پہ نہیں تھا 9/11 کے بعد جتنا. جو اس وقت ریئیکشن ہے یہ کاسمیٹک ہے, بہت تک بڑا سیریمونیل. پکڑا گیا تھا کاکل, یار دیکھیں 10 سال گزر گئے ہیں, آج زیادہ ویک ہیں ہم, اس وقت زیادہ ویک ہیں. دیکھیں اس وقت زیادہ ڈیفینسو. دیکھیں بات یہ کہ وہ جو لمحہ تھا وہ ہمارے لیے ایک ڈیفائننگ مومنٹ تھا. میرا خیال ہے کہ آپ مشرف صاحب کی جتنی بھی تنقید کر لیں, لیکن اس وقت میرا خیال ہے کہ انہوں نے
ہوش اور ہوشمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے ایک صحیح فیصلہ کیا. اس میں جو کنسیشنز انہوں نے دی, جو ڈیٹیل ہے, شاید وہ ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی, لیکن وہ فیصلہ بنیادی طور پہ ان پرنسپل انہوں نے فیصلہ صحیح کیا تھا. آج میرا خیال ہے کہ ہماری پوزیشن باوجود اس کے کہ میڈیا کا ڈسکورس جس طریقے سے ہمیں دکھا رہے ہیں وہ در حقیقت اتنی کمزور نہیں ہے. دیکھیے, امریکہ کے 100,000 troops lives are at stake in Afghanistan. There is no way کہ America can have an honorable exit from Afghanistan without Pakistan being on board. دیکھیے, یہ ہمارا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارا یہ لیوریج ہے یا ہمیں اس تھریٹ کو استعمال کرنا چاہیے. اس حقیقت کا ادراک امریکیوں کو بھی ہے, اور امریکیوں کو یہ بھی پتا ہے کہ اسامہ بن لادن کو جس طریقے سے وہ یہاں سے اس کو ہلاک کیا گیا, اور جس طریقے سے القاعدہ کو ایز این آرگنائزیشن اس کی جو کیپبلٹیز کو ڈی گریڈ کرنے میں جو پاکستان کا جو رول ہے, ہو سکتا ہے کہ بھلے وہ امریکی میڈیا اس کو ریفلیکٹ نہ کرو, لیکن امریکی حکومت کو اس چیز کا بڑے اچھے طریقے سے ادراک ہے. امریکہ کو یہ بھی پتا ہے کہ فیوچر میں جو بیلنس آف پاور جو بن رہا ہے اس کے اندر پاکستان کو مارجنلائز نہیں کیا جا سکتا. یہ وہ ہمارے ایسٹس ہیں جس کی وجہ سے ہمیں اپنے اوپر اعتماد کرنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ ہماری جو لیک آف کانفیڈنس ہے وہ امریکہ کو ایک بہت بڑا سائیکولوجیکل ایڈوانٹیج دیتی ہے. امریکہ کی ایروگنس جیسی بھی ہو, میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ آپ صرف امریکہ کے ساتھ ریزن ڈائلاگ کر سکتے ہیں, کیونکہ امریکہ نے جب بھی کسی کمزور ملک کے ساتھ, چھوٹے ملک کے ساتھ ڈائلاگ کیا ہے, انہوں نے ہمیشہ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کی ہے, انہوں نے ہمیشہ آپ کو ایکسپلائٹ کیا ہے, اور انہوں نے ہمیشہ آپ سے میکسیمم ایڈوانٹیجز ایکسٹریکٹ کیا. تو یہ جو ریلیشن شپ ہے نا, اس کی اسیمیٹریز کو رکھتے ہوئے میں کہوں گا کہ ہمارے پاس بڑے امپورٹنٹ کارڈز ہیں جس کو اس وقت دانشمندی کے ساتھ پلے کرنے کی ضرورت ہے. آخر کے 6-7 منٹ میں اور پاکستانی میڈیا کی انٹلیکچوئل بینکرپسی جو ہے وہ امریکہ کے لیے بہت بڑا ایسٹ ہے, بڑا ایڈوانٹیج ہے. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں, بڑی ڈفرنٹ قسم کی ایگزامپل. روز دنیا میں اگر یہ خبر چلتی ہے کہ پاکستان, امریکی بار بار کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اپنے نیوکلیئر ایسٹس کے اندر یا نیوکلیئر اسٹاک پائل میں بہت تیزی سے اضافہ کر رہا ہے. روز پاکستانی اخبارات اور پاکستانی ٹیلی ویژن چینل اس کو وربیٹم اسی طرح سے رپورٹس کر دیتے ہیں, ایک دو جملے نہیں ایڈ کرتے کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے ایشو ریز کیا ہوا ہے کہ وہ جو موریٹوریم اوباما پلیس کرنا چاہ رہا ہے اسٹاک پائل کی ایکسٹینشن پہ, پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ انڈیا کو آپ نے آلریڈی NSD میں ممبرشپ دے کے اس کو اتنا بڑا اسٹاک پائل. اس زمانے میں اسی طرح رپورٹ ہوا تھا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں, جب وہ کانفرنس ہو رہی تھی, پاکستان کا جو ڈس ایگریمنٹ تھا, شاہ محمود قریشی نے جو پوزیشن لی, وہ اسی طرح اخبارات میں اس زمانے میں رپورٹ ہوا. میں شاہ صاحب یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ رپورٹر کی یا اخبار کے ایڈیٹر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب ایجنس فرانس کی ایک سٹوری آتی ہے, یہ کوئی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نہیں لکھا کہ آپ نے CNN یا ایجنس فرانس کی BBC کی سٹوری کو اسی طرح سے پرنٹ کر دینا ہے. کچھ ادھر بھی تو صلاحیت ہونی چاہیے کہ اس میں دو جملے آپ اور ایڈ بھی کر دیں. ایک اور بات بتا دیں, آج ایک اخبار نے چھاپ دیا کہ 57% پاکستانیوں کو لگتا ہے کہ اسامہ کو غلط مارا گیا, وہ افسردہ ہیں. تو یہ چھاپنا چاہیے تھا, نہیں چھاپنا. یہ بھی انٹرنیشنل میڈیا دیکھتا ہوگا. نہیں, پہلے تو 57% پاکستانی 57% یہ کوئی 55% 57% انہوں نے اچھا دیکھیں نا, یہ بھی فضول ہے. اس لیے کہ آپ سروے کی کم از کم ڈیٹیل تو دیں کہ 3000 بتایا کہ لوگ نہیں بتایا, بٹ یہ بتایا کہ کس شہر میں اس میں سیمپلنگ ایرر کتنا تھا, پازیٹیو کتنا تھا, نیگیٹو کتنا تھا. وہ کبھی ہم نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا پوچھا جب حکومت کی کرپشن پہ وہ بات کرتا ہے, ہم نے پوچھا, ہم نے 6 پروگرام کر دیتے ہیں اس پر. نہیں, میں تو اس پہ بھی پوچھتا ہوں. میں تو اس پہ بھی پوچھتا ہوں. کوئی بھی سروے اٹھا کے کر دیتے ہیں. اچھا, بٹ ٹھیک ہے, یہ میڈیا کی طرف گفتگو چلی گئی. مجھے شہزاد چودھری صاحب, یہ جو پولیٹیکل سلوگنس آ گئے ہیں, امریکہ کی امداد کو نہ کہہ دیں, کشکول توڑ دیں, پنجاب حکومت تو آئندہ کوئی لے گی نہیں نا جی, ہم نے کوئی امداد نہیں چاہیے, یہ بھی پولیٹیکل سلوگنس ہی ہیں یا واقعتاً آغاز یہی ہے کہ آپ نے امداد کو نہ کرنی؟ دیکھیے, میں تو اس کے بارے میں بہت اپنے طور پہ اس وقت جو میری سوچ ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کے لیے بھی آسانی پیدا کریں اور اپنے لیے بھی آسانی پیدا کریں. یہ جو $1.5 ارب ہے نا, کسی طریقے سے یہ کہہ دیں اس کی ہمیں ضرورت نہیں. آپ کیری لوگر برمن بل بند کر دیں, آپ IMF کی فیسیلیٹیشن, آپ سب کچھ کریں, ان کے ساتھ مل کے جو مذاکرات کریں, آپ ان کے اپنے حصے کی جنگ بھی کریں, سب کچھ کریں, وار آن ٹیرر کے آپ پہ لائے بھی بنے. خدا رہا یہ $1.5 ارب جو ہے نا, اس کو بند کر دیں تاکہ وہ جو ان کا لیوریج ہے آپ کے اوپر کے ڈو مور والا, وہ ختم ہو جائے. آپ کا وہ حصہ رہے جو کہ آپ کرنے کے قابل ہیں اپنی اس وار آن ٹیرر کے اندر. ہاں, آپ کو IMF کی فیسیلیٹیشن کی ضرورت ہے, اس $1.5 ارب سے کچھ نہیں ہوتا. یہ $1.5 ارب کوشش کریں کہ آپ اپنے مینز کے تھرو, اور $1.5 ارب بہت بڑی بھی نہیں ہے. دیکھیے, $4 ارب تو ہم اس ضائع کر دیتے ہیں یہ اپنی جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں ان کے اندر. تو آپ انہی کو اگر اپنے جو لوپ ہولز ہیں ان کو پلگ کریں, اپنی لیکیجز کو پلگ کریں. دیکھیے, اتنا پیسہ کریٹ کرنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. $1.5 ارب مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امداد کو انٹائرلی ریجیکٹ کرنا IMF, یہ سارا پولیٹیکل سلوگن ہے, بٹ ہمیں $1.5 ارب کیری لوگر کو بولیں, بہت اچھا, بڑی مہربانی. اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. کیا بات ہے کہ آج شہزاد چودھری صاحب کے ساتھ بار بار میرا جو ہے نا وہ اتفاق ہو رہا ہے, انہولی الائنس اور واٹ ایور. 100% صحیح کہہ رہے ہیں. یہ ہمیں کیری لوگر بل بہت ہی شکریہ سے, بہت ہی پولائٹلی
پولائٹلی کہہ دینا چاہیے کہ جناب آپ کے لیے بھی بڑی مہربانی, ہمارے لیے بھی بڑی مہربانی, آپ اس کو کیری لوگر بل کے پیسے اپنے پاس رکھیں, ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. انہیں جو چیز ہمیں دینی چاہیے تھی 3 چیزیں وہ ہمیں نہیں دے سکے. سب سے بڑا ہمارا مطالبہ یہ ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی بڑی مشکل میں ہے, ہمیں افغانستان کا فوری طور پہ ایک سیاسی حل چاہیے. ہماری اکانومی ٹیک آف نہیں کر سکتی امریکن ٹیکس پیئر کی بھیک سے اور اس کے پیسے سے. ہمیں افغانستان کا ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ چاہیے, ہمیں اس خطے میں ٹریڈ چاہیے, ہمیں اس خطے میں انویسٹمنٹ چاہیے, ہمیں یہاں اسٹیبلٹی چاہیے, ہمیں یہاں پیس چاہیے, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ چاہیے. اچھا اگر آپ ہم کوئی ہماری مدد کر سکتے تھے جو 10 سال آپ نے ہمیں جھوٹے وعدے پہ نہیں کی, آپ ہمیں ٹیکسٹائل کے لیے مارکیٹ ایکسیس دیتے تھے جنرل کی, وہ آپ نے ہمیں نہیں دی. ہمارا کمپٹیشن بنگلہ دیش, چین اور ہندوستان کے ساتھ تھا, ہمارا کمپٹیشن کوئی امریکی پروڈکٹس کے ساتھ یا یورپین کے ساتھ نہیں تھا. تیسری چیز جو ہمیں نہیں دے سکے وہ یہ کہ انہوں نے پولیٹیکل کیپٹل اسپینڈ نہیں کیا. یہ ہمیں ہندوستان کے ساتھ ایک اسٹیبلٹی پرووائڈ کرتے, ایک سینس آف کانفیڈنس دیتے, ہمیں یہ وہ بھی نہیں دے سکے. اچھا چوتھی چیز جو میں کہوں گا جو ہمیں اب ایک اپنا مطالبہ رکھنا چاہیے کم از کم پبلک میں, یہ جو امریکی میڈیا ہمیں ڈیمونائز کرتا ہے 24 گھنٹے, یہ جو نیو یارک ٹائمز, واشنگٹن پوسٹ, لاس اینجلس جو کرتا ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی لیکس کے ذریعے, پینٹاگون کی لیکس کے ذریعے, CIA کی لیکس کے ذریعے, اسے بند کرنا چاہیے. یہاں آ کے ہمیں یہ لیکچر دیتے ہیں کہ پاکستان کا میڈیا بڑا ریئیکشنری ہے. ان کے اپنے میڈیا کے کیا حالات, مطلب یہ کیا ٹاپ لیول سے انٹرنیشنل لیکس ہوتے ہیں؟ کیونکہ اب دیکھیں نا وکی لیکس کے پاس بھی تو لیک ہوگی چیزیں گئی تھی نا, بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ وہ کوئی ایک اسٹیٹڈ پالیسی تھی. وکی لیکس کی تو کریڈیبلٹی نیو یارک ٹائمز کی جو سٹوریز پاکستان پہ چھپتی ہیں ان سے تو تھوڑی زیادہ ہی لگتی ہے. میں ذرا ڈاکٹر صاحب کا میں تھوڑا ڈاکٹر صاحب نو سے نو ٹو کیری لوگر, کہتے ہیں $1.5 ارب کو تو آپ منع کریں نا, باقی کشکول وشکول کی باتیں پولیٹیکل. دیکھیں ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ یہ آئیڈیلی تو یہ ہو جانا چاہیے, میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں. کیا ہم یہ کرنے کی پوزیشن میں ہیں یا نہیں ہے؟ یہ دیکھیں یہ $1.5 بلین 18 کروڑ عوام کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی معنی نہیں اونٹ کے منہ میں زیرہ والی بات ہے. لیکن کیوں نہیں ہم کر پائیں گے؟ اس لیے نہیں کر پائیں گے کہ یہ وہ $1.5 بلین ہے جو کہ ہماری رولنگ ایلیٹ کو کسی نہ کسی طریقے سے یا ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کو بینیفٹ کرتا ہے. ان کے لیے بہت بڑی اماؤنٹ ہے. تو یہ چیلنج جو ہے ہماری رولنگ ایلیٹ کا مسئلہ ہے, یہ پاکستانی عوام کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس کو کل جب آپ دیکھیں گے تو لوگ اس کو پاکستانی عوام کا مسئلہ بنا کے پیش کریں گے. تو یہ جو جھوٹ ہم اپنے لوگوں سے بولتے ہیں کہ کس چیز کی ہمیں ضرورت ہے, ہمیں جوائن کریں ٹو کم کلین ود آور اون پیپل. تو ڈاکٹر صاحب جوائن اس ان میکنگ اے ریزولوشن ہیئر ان دس پروگرام کہ کیری لوگر بل کا پاکستان کے عوام کو کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ جھوٹ ہے. اس پر اگریمنٹ ہے آپ تینوں کا کہ ٹوٹل عوام کو 100%. اور دیکھیے بے نظیر بھٹو کا یہ سلوگن تھا کہ ہمیں ایڈ نہیں چاہیے, ہمیں ٹریڈ چاہیے. زرداری صاحب کا بھی تھا. اچھا بٹ دیکھیے یہ آپ کو بولے $5 ارب دیجئے اگر آپ دے سکتے ہیں, ہمارے بھاشا ڈیم میں ڈال دیں یا گنجی ڈیم میں. پھر میں آپ کو بڑا کلیئرلی بتا, یہ جو پروجیکٹ ایج جو ہے اس کو مطالبہ بالکل ٹھیک ہے. آپ بولیں جی ایک پروجیکٹ کریں, صرف ایک پروجیکٹ. اچھا یہ جو ٹریڈ کا فیکٹر ہے اس میں بھی کیا ہم نے, کیونکہ انڈیا سے ہمارا کمپٹیشن ہے نا, امریکہ سے تو نہیں ہے ڈاکٹر صاحب نے کہا, بٹ ہم نے انٹلیکچولی مار کھائی ہے انڈیا سے. وہاں کی لابی ان کی بڑی اسٹرانگ ہے جو کہ ہمیں وہ کنسیشنز ہمیں نہیں لینے دی, ہم نے اپنا کیس ہی نہیں صحیح پریزنٹ کیا. دیکھیے میرا خیال ہے کہ کیس بھی ہم نے پلیڈ نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے, دیکھیے جب ہم نے صوبوں کا ڈیولیوشن دے دیا نا, تو اب کیا چیز ہے جس چیز میں مانے ہے کہ ہمارے صوبے جو ہیں امریکہ کے مختلف ریاستوں کے ساتھ اپنے ٹریڈ کے تعلقات نہیں کر سکتے, ان کے ساتھ ڈائریکٹ بات چیت نہیں کر سکتے. وائی وی ہیو ٹو گو تھرو ڈیسینٹرلائزڈ پروسیس. انڈیا کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ امریکہ کی جو 51 ریاستیں ہیں ان ریاستوں کے ساتھ انہوں نے انڈیویجولی ان کی لابیز کے ساتھ کام کر کے اپنا بنایا ہوا ہے. یہ ہمیں وی ہیو ٹو ریویمپ دس ہول اسٹریٹجی. یہ صرف آپ حکومتوں پہ انحصار کریں گے تو حکومت ماں سوائے مایوسی یا ایکسپلوٹیشن آپ کو کچھ نہیں دے سکتی. میرے شو کا لب لباب یہ ہے کہ جی میسو ریویمپنگ آپ نے کرنی اور اپنی کرنی ہے, امریکہ سے جا کے بات کرنی ہے, آپ نے سارا کا سارا اپنا کرنا ہے. محیط پیرزادہ صاحب, شہزاد چودھری صاحب, ڈاکٹر رفعت حسین صاحب, بہت شکریہ ایک بڑی بہت ہی اچھی ڈسکشن کے لیے. ناظرین کافی تفصیلاً ہماری گفتگو ہوئی مختلف پہلوؤں پر, اور جیسا کہ میں یہی کنکلوژن تھا شو کا کہ کافی کچھ ہمیں اندر دیکھنا پڑے گا چیزیں بہتر کرنے کے لیے. اگر ڈرون بند کرانا ہے تو آلٹرنیٹ دینا پڑے گا. کیری لوگر بل اگر ہم نے نہ کہنی ہے تو ہمیں پھر دوسری بہت ساری چیزوں پر آرگیو کرنا پڑے گا امریکہ سے, جس کے لیے بڑی اچھی طریقے سے اپنا کیس بھی ہمیں پلیٹ کرنا پڑے گا. شاہزیب@newsone.tv.tv ای میل ایڈریس آپ کی اسکرین پر ہے, آپ دیکھتے رہیے نیوز ون.